Salam मेरे अजीज listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Mehndi Taan Sajdi by Faiza Iftikhar. So let's start it. लगता है सबसे बेकार हम ही लोग थे जो मुंह उठा के घर से निकल पड़े। मकबूल मामू के मिंजले दामाद ने साली की मेहंदी की तकरीब में शिरकत की गर्ज से ससुराल आते ही कहा। ये तज्जिया उन्होंने हालात के बगौर मुआयना करने के बाद किया था। ले भला बेकार क्यों? आपको तो पता है अब्बू को आपके दम से कितना सहारा होता है। फाखरा तो आपको सगे भाइयों से बढ़कर समझती है। क्या उसकी शादी में आप गैरों की तरह वक्त आते? फरजाना ने खुद पसंद और अक्खड़ मजाज शौहर की लीपा पूती करते हुए कहा, बस बस रहने दो अपनी ये घिसी पिटी मंतक। सहारा मैंने क्या सहारा तंजीम खोल रखी है। मैं ही रह गया हूँ अपना ये जताने के लिए। बाकी सबके क्या ठाठ है? क्या मज़े से नाज नखरे दिखाए जा रहे हैं और तुम्हारे अब्बू ये नखरे बखुशी उठा भी रहे हैं। मुझे तो सख्त बेइज्जती महसूस हो रही है। लग रहा है जैसे सबसे बेगैरत और कम हैसियत मैं हूँ जो किसी नाज नखरे रूठने मनाने के प्रोसेस से गुजरे बगैर 7 बजे ही यहाँ आके बैठ गया। और वाकई फरजाना के मियाँ तसद्दुक को आग ही तो लग गई थी ये जानकर कि उसके ससुर साहब मकबूल अहमद अपने बहनों यानी फरजाना के फूफा के घर गए हुए थे उन्हें मनाने की गर्ज से। फूफा रफाकत ने शादी में शिरकत करने से इस वजह से इनकार कर दिया था क्योंकि शादी का कार्ड में उनका नाम सबसे नीचे दर्ज था, जबकि रिश्ते की बड़ाई का तकाजा था कि उनका नाम पहले छापा जाता। अब मकबूल अहमद साहब उन्हें ये यकीन दिलाने गए थे कि ये सारी कारस्तानी उस नाहिजाज प्रेस वाले की है। सास साहिबा बड़े दामाद मुमताज़ तहसीन का गिला दूर करने गई थी। मौसूफ को रंज था कि उनकी शादीशुदा बहनों को सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस वाले कार्ड्स पे टरखाया गया है और उनके ससुराल वालों को मदऊ ना करके उनकी बहनों की घर में तलखी पैदा करने की दानिस्ता कोशिश की गई है। सास साहिबा अपने साथ 8 दर्जन कार्ड लेकर गई थी और ये वजाहत पेश करने कि ये जिम्मेदारी छोटी बहू के सुपुर्द की गई थी और उसने भला आज तक कोई काम ढंग का किया है जो ये करती। उसके तौर तरीके ही खानदानी रख रखाव रखने वाले लोगों जैसे नहीं, वो ये नज़ाकतें भला क्या जाने। हालांकि तसद्दुक के सामने की बात है जब सास साहिबा ने छोटी बहू को साफ साफ अल्फाज में सुनाया था, ये जो मुमताज़ हुसैन की 4 बहनें हैं फितनियाँ, उनके पूरे घर को कार्ड भेजने की ज़रूरत नहीं। अरे उनको तो 2 बंदों का बुलावा दो तब भी 6 आ जाते हैं। तौबा, एक तो 4 की 4, फिर गई भी भरे पड़े ससुरालों में, ऊपर से 6 बच्चे भी हैं सारों के। मेरा तो पूरा पंडाल मुमताज़ हुसैन की बहनों के ससुराल से भर जाएगा। उसे बस टरखाने वाला काम करो, देखी जाएगी। और तब तसद्दुक ने भी ज़ोर शोर से सर हिला के उसकी बयान की तायद की थी। इस पॉलिसी से उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। उसकी सिरे से कोई बहन भी ना थी और तो और पिछले 5 सालों में माँ बाप के गुजरने के बाद वो सास ससुर का पसंदीदा दामाद बन चुका था। ले देकर उसका एक बड़ा भाई और भाभी थे और उनका चूंगे का एक ही बच्चा जिन्हें खुश दिली से दावतनामा भेजा जा चुका था। अब उसे अपनी सास के वहाँ जाने की खबर सुनकर सदमे से झटके लग रहे थे। काश मेरी भी 4 न सही 1 आध बहन ही होती, मैं भी उसे टरखाए जाने का गिला करके नाराज़ होकर बैठता। आज मुझे भी कोई वफद मनाने आ रहा होता। हाय, उसके बड़े साले साहिब बमा अपनी बेगम के अपनी खाला के घर गए हुए थे, जिनके मियाँ अकड़े बैठे थे कि फाखरा की रस्म में उनके घर से कोई शरीक ना होगा। उन्हें 6 साल पहले का ये गम अचानक सताने लगा था कि जब उन्होंने अपने बेटे नदीम के लिए फाखरा का हाथ मांगा था और उन्हें टका सा जवाब दे दिया गया था। फिर अब इस गैर खानदान के लड़के में कौन से हीरे लाल जुड़े हुए नजर आ गए थे। तो अब उनका हक बनता है कि वो उस 6 साल पुरानी हक तलफी पर मुंह फुलाएं। साले साहब खालू जान को मनाने और दरे पर्दा ये बात याद दिलाने गए थे कि 6 साल पहले फाखरा के लिए नदीम का रिश्ता नामंजूर करने की वजह फाखरा की कम उम्री थी, जबकि खालू फौरी शादी चाह रहे थे। अब जाहिर है कि 6 साल बाद जबकि वो 21 साल की हो चुकी थी, उन्हें उसकी शादी कहीं तो करनी ही थी, क्योंकि नदीम अब खैर से 3 बच्चों का बाप बन चुका था। सब तो मनाने की रस्म अदा करने गए हैं, हम किस रस्म की अदायगी के लिए यहाँ मौजूद हैं? खूब जलने के बाद तसद्दुक ने फरजाना से दरियाफ्त किया, मोअज़्ज़िज़ मेहमानों के इस्तकबाल की रस्म की अदायगी के लिए। तुम्हारा बस चले तो अपने बाप के घर का दरबान बना दो मुझे। मैं पूछता हूँ, तुम्हें अपने शौहर की इज्जत का ख्याल है या नहीं? अचानक उन्हें भी नाराज़ होने का एक माकूल जवाब मिल ही गया।
बस बहुत हो गया, उठो घर चलो। वो क्या ज़्यादा मुअज़्ज़िज़ लोग हैं जिनके इस्तकबाल की खातिर मैं चौखट संभाल के बैठ जाऊँ? क्या मेरी कोई इज्जत नहीं जो पूरा घर सफारती दौरे पे निकला हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं बिन बुलाए मेहमान हूँ। भाईजान क्या हो गया है आपको? आप तो इतने मुतहम्मिल मिजाज और बुर्दबार हैं, प्लीज़ आप तो ऐसे मत कीजिए। फ़ाखरा जो मुकाबिल की ऐसी ऐसी सिफ़ात बयान करने में माहिर थी जो उनमें सिरे से मौजूद ही नहीं होती, फ़ौरन आकर बहनोई का गुस्सा ठंडा करने लगी। आपका क्या हाल है? अम्मी मुमताज़ भाई की बहुत इज्जत करती हैं, इसलिए उनकी बहनों से माजरत करने गई हैं। इज्जत तो वो आपकी करती हैं। जाते हुए भी कह रही थी कि एक ये मुमताज़ है जिसे सास ससुर से नाक रगड़वाए बगैर चैन नहीं पड़ता, और एक तसद्दुक बेटा है जो हमें माँ बाप की जगह देता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन देखो ना, अम्मी अब्बू की मजबूरी है, मैं जानता हूँ, लेकिन घर में किसी को तो मौजूद रहना चाहिए था। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ज़ुहैब घर पे ही है। पोर्च में उसकी कार खड़ी है। उन्होंने छोटे साले का नाम लिया, फिर उसको क्या तकलीफ है जो वो मेरे आने पर भी बाहर नहीं निकला? क्या वो भी किसी बात पे नाराज़? उसने क्या नाराज़ होना है? बीवी की नाराज़ क्यों नहीं उसकी मत मार रखी है। अम्मी ने सुबह फ़ोन पे बताया था कि रूही नाराज़ होकर मैके चली गई है। कम ज़र्फ़ को तकलीफ़ हो रही है कि बरी में बहुओं को 2-2 कंगन, मोतियों वाला टीका और एक सेट पर टरखा दिया गया है, जबकि बेटी को 8 चूड़ियाँ, 2 कंगन, झूमर, टीका, बाजू बंद, ग्लो बंद, लड़ा और पाजेब चढ़ाई गई है। ना तो बीबी तुम्हें क्या तकलीफ, तुम भी ले आती अपने मैके से। फ़ाखरा सबसे छोटी है, हम बहनों को भी कम सोना नहीं मिला, लेकिन उसके जहेज़ में माशाल्लाह भाइयों की कमाई भी शामिल है, जबकि हमें रुखसत करने की जिम्मेदारी तने तनहा अब्बू जी ने निभाई थी। और सारा मसला ये है, रूही से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ज़ुहैब ने उसके जहेज़ के लिए इकट्ठे 1.5 लाख कैसे माँ के हाथ पे रख दिए। हाँ तो क्यों ना रखता? आज अल्लाह ने उसे इतना दिया है, इतना नवाजा है कि कंगले ख़ानदान से ब्याह कर लाई हुई बीवी सोने में पीली हुई फिर रही है। तो माँ बहनें क्यों ना फैज़ उठाएं जिनकी दुआओं से उसने ये मुकाम हासिल किया है। फरजाना ने पूरी तकरीर ही कर डाली। मैं देखती हूँ ज़ुहैब भाई को। और तसद्दुक भाई जान प्लीज़ आप दिल पे मत लें। ज़रूर ज़ुहैब भाई अब तक आपकी आमद से लाइल्म होंगे, वरना वो दौड़े चले आते। रूही भाभी कैसी भी क्यों ना हो, हमारा भाई बालिहाज और मोहब्बत करने वाला है, वो जाते जाते बोली। हाँ तो क्यों ना हो, इसीलिए तो ज़रा बराबर परवाह ना की बीवी के रूठने की। जाती है तो जाए, खस कम जहाँ पाक। तुम रूठे हम झूठे, हम छूटे। जब एक वक्त में एक मुहावरे से काम चल सकता है तो तुम इकट्ठे 2-2 क्यों दे मारती हो। तसद्दुक ने जलकर कहा, सुनो सभी किसी न किसी को मनाने निकले हुए हैं, चलो हम तुम्हारी रूही भाभी को मना लाते हैं। आखिर वो इस घर की बहू है, लोग उसकी गैर मौजूदगी पे 100 बातें सुनाएंगे। 100 बातें तो क्या, मैं 1000 लाख बातें सुनाऊंगी। जो आपने मेरे सामने दोबारा इतनी लगावट से रूही का नाम लिया तो वो बिफर गई। और ये तुम्हारी भाभी क्या होता है? अपनी भाभी कहते ज़बान जलती है क्या? सब जानती हूँ मैं किस वजह से उसके लिए इतनी हमदर्दियाँ जाग रही हैं। ला हौला वला कुव्वता, बकवास बंद करो। वो ज़ुहैब आ रहा है, क्या सोचेगा? तसद्दुक घबरा उठे। फरजाना मुस्कुराने लगी। हाँ, चोर की दाढ़ी में तिनका, बिल्ली को छिछड़ों के ख्वाब, उसने सर झटका। तसद्दुक ठीक कहते हैं, मैं वाकई मुहावरों को बेदर्दी खर्च करने की आदी हो रही हूँ। अल्लाह अल्लाह करके तमाम रूठे रिश्तेदारों को खींच खांच कर उनके मोर्चों में से निकाला गया। उन सब को ही शायद इस शानदार पजीराई की तवक्को पहले से थी, इसलिए बाकायदा फ़ोन करके अपने ना आने की इत्तला बावजह नाराज़गी फराहम करने के बाद अहले खाना को तैयारी ज़ोरों पर रखने की ताकीद भी कर दी गई थी। खालू ने बोस्की का सूट बेशिकन इस्त्री करवा के हैंगर पे लटका रखा था। मुमताज़ हुसैन की चारों बहनों ने अपने अपने चारों बच्चे नहला धुला के तैयार कर रखे थे। इसी तरह पुप्पी की बहू भी पॉलर रुखसत हो चुकी थी। उसके मोबाइल पे इत्तला कर दी गई थी कि मुहिम कामयाब रही, अब तुम पॉलर से सीधी वहाँ पहुँच जाना। सादिका ममानी दामाद और उनकी बहनों को मनाने के बाद वहीं से बड़ी बेटी राहिला को लेकर ज़ुहैब की ससुराल चली गईं। रूही की खबर लेने और क्या आला पाई की खैरियत दरियाफ्त की कि घंटे बाद ही रूही साहिबा सास और नंद की संगत में खुशी खुशी शादी वाला लहंगा झटकती आ गई। तसद्दुक हसरत से रफाकत फूफा, मुमताज़ हुसैन, नयाज खालू और रूही के पुरमुसरत चेहरे तकते रहे। हाय, ये न थी हमारी किस्मत। खैर फिर सही, कभी तो ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा, कब तक बकरे की माँ खैर मनाएगी। 100 सुनार की तो एक लोहार की, 100 दन
100 दिन ससुर के तो एक दिन दामाद का। वो अपनी रो में सोचते सोचते अचानक चौंक गए। फजूल औरत, अपनी बकवास आदतें मुझे भी लगा गई है। अच्छा भला मैं कफाया शायरी से मुहावरे इस्तेमाल करने का आदी फरजाना की तरह फजूल खर्च होता जा रहा हूँ। सचमुच कपल ऑफ द इवनिंग तो आप ही हैं। रफाकत फुप्पा के खुश मजाज दामाद ने मकबूल अहमद साहिब के चचा जाद भाई के बेटे तौसीक और उसकी लेक्चरार बेगम मरजाना को आता देखकर नारा बुलंद किया, जिसके जवाब में उसकी बनी संवरी नो ब्याहता बीवी एतराज़न घूर के रह गई। इस तकरीब का सबसे ताज़ा तरीन जोड़ा तो उनका ही था। असूलन ये खिताब उन्हें ही मिलना चाहिए जो ये बड़बोला शख्स खुद उस 11 साल पुराने जोड़े को दे रहा है। उसने एहतजाजन मुंह फेर लिया। उसे अपने बातूनी और हंसूर शोहर की ये बात बहुत बुरी लगती थी। हर किसी की तारीफ पे तारीफ करके उसे सर पे बिठा लेना, भले वो उसके अपने मैके वाले ही क्यों ना हों। और उसके मैके वालों में से भी नौरोज़ को वो लोग पसंद थे। नौरोज़ नाम है, ओके। नौरोज़ को वो लोग पसंद थे जो शुमाइला के नापसंदीदा तरीन अफराद थे। मिंजली भाभी कुदसिया जो ताक ताक करवार करने वाले तंजिया फिक्रों की वजह से मशहूर थीं, वो शुमाइला के मियाँ नौरोज़ की नज़र में ससुराल की खुश मजाज और बरजस्ता गो खातून थीं। बड़ी ताई जो मुकाबिल को आईना दिखाने के खप में मुब्तला थीं, ब्रैकेट मुकाबिल चाहे आईने में सूरत देखते ही मारे दहशत के फौत हो जाए। लेकिन नौरोज़ के ख्याल में बड़ी ताई से ज़्यादा साफ दिल की और साफ गो औरत कोई और नहीं। उसने उन्हें शेर दिल मुजाहिद का खिताब दे रखा था, जो बगैर किसी लगी लिपटी के या किसी नाराज़गी की रत्ती बराबर भी परवाह किए बगैर बात मुंह पे दे मारने के फन से आशना थी। इसी तरह उसे शुमाइला की चच्चा जात बहन नसीमा की खुश ज़ौकी, खुश गुफ्तारी और खुश लिबासी भी अजहद पसंद थी। एक बार तो शुमाइला ने खासा तिनक के पूछा, और खुश शक्ल, इसके बारे में क्या कहेंगे? शक्ल ही सब कुछ नहीं होती। नौरोज़ ने उसके सभी चेहरे पर चमकती सब्ज आंखों और मौजू नकूश को गहरी नज़र से देखते हुए आह भर के कहा। उसे आग ही तो लग गई। हमेशा से वो ये समझने से कासिर थी कि उसकी ऐश्वर्या राय जैसी शक्ल सूरत के आगे लोग उस मीता पायल को क्यों इतनी अहमियत देते हैं। हाँ, सिर्फ उसकी लच्छेदार गुफ्तगू, अखबारों से रट रट के झाड़े गए सियासी बयानात की वजह से। और अब ये दोनों मियाँ बीवी भी नौरोज़ की गुड बुक्स में आ गए थे। शादी पे मिलना तो सरसरी सा था। इत्तफाक कुछ ऐसा हुआ कि उनकी शादी के कुछ ही अरसे बाद तो सीख भाई, जो शुमाइला के पापा के फर्स्ट कज़न के बेटे थे, किसी कोर्स के सिलसिले में कंपनी की तरफ से जापान चले गए। अभी कुछ रोज़ पहले लौटे थे और उनके आने के बाद ये दूसरा फंक्शन था जिसमें वो अपनी बीवी मरजाना के साथ शिरकत कर रहे थे। शादियों का सीज़न था। इस फंक्शन के तकरीबन एक ही हफ्ते बाद ही दूसरी शादी थी, जिसकी मेहंदी की तकरीब में वो हस्बे मामूल बने ठने, हाथों में हाथ डाले, हंसते मुस्कुराते आ रहे थे। लड़की बाली दिखते रहने के लिए बच्चे हमेशा घर छोड़ के आती है। शुमाइला की बड़ी भाभी ने उसके कान में सरगोशी की। हालांकि बड़ी भाभी की हर बात उसे बेतुकी और जाहिलाना लगा करती थी, मगर इस तज्जिए पे वो अश अश करने वाले अंदाज में सहिलाने लगी। मगर बुरा हो मिंजली भाभी कुदसिया का, जिनकी अपनी राय भी मरजाना के बारे में कुछ अच्छी ना थी, मगर अपनी दो हरीफों के सामने महज इख्तलाफ का झंडा बुलंद करने की खातिर बोली। पहली बात तो ये कि इसे लड़की बाली नज़र आने के लिए किसी कोशिश करने की ज़रूरत भी क्या है। वो है ही लड़की। मेरी तरह उसकी शादी भी कम उम्री में हुई थी, यही कोई 17-18 साल की उम्र में। हम दोनों ने अभी तक 23 का हिस्सा अबूर नहीं किया, इसीलिए बगैर किसी कोशिश के लड़की कहलाई जा सकती है। कोशिश करके हलकान होती हैं वो जिनके रिश्ते ही 35 साल की उम्र में तय होते हैं। उन्होंने साफ बड़ी भाभी पे हमला किया, जिनसे सिर्फ 1-1.5 साल छोटी बहन की मंगनी हाल ही में हुई थी, और जिसने अपने छदरे पतले बाल कटवा कर पर्म करवा लिए थे और आंखों पे लगा चश्मा भी दूर फेंक कर लेंस लगा लिए थे। बड़ी भाभी की बोलती बंद करवाने के बाद कुदसिया ने शुमाइला को तमस्खराना अंदाज से देखा। या फिर वो ऐसी कोशिश करें जो उम्रन तो लड़कियां होती हैं, मगर अल्लाह की पनाह शादी से पहले ही 40 साल औरत वाली ज़िंदगी जी लेती हैं। इधर की उधर लगाना, लगाई बुझाई करना और वक्त से पहले सुहागनों वाले सिंगार करने वाली लड़कियां ऐसी ही पक्की और खरान शक्लों वाली हो जाती हैं। गोरी चमड़ी, नीली पीली आंखें, ये सब पीछे रह जाता है। सबसे नुमाया चीज़ पक्कापन होता है।
اب کہ ان کا ہدف شمائلہ تھی، جس کا شادی سے پہلے واحد مشغلہ بھائیوں کو بیویوں کے خلاف بھڑکانا اور ماں سے بہوؤں کی جھوٹی سچی شکایتیں لگانا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ مزید گویا ہوں۔ یہ خاندان کا ہی تو فنکشن ہے، اور سبھی جانتے ہیں مرجانہ کے کتنے بچے ہیں، کس عمر کے ہیں، اسے بھلا چھپانے کی کیا ضرورت۔ مزے میں تو وہ لوگ ہیں جنہیں شادی کے 10 سال تک ذرا سی ابکائی تک نہیں آتی، شادی کی سلور جبلی منا رہے ہوتے ہیں اور ایک بچے کو کمر پر ٹکا کے دوسرے کی انگلی تھام کے دودھ پیتے بچوں کی ممی ہونے کا خطاب وصول کر رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے ترچھی نظر سے شمائلہ سے بڑی والی، بلکہ بہت بڑی والی بہن آپا روبینہ کو یہاں سے وہاں کہے بکھیرتے دیکھ کر کہا۔ روبینہ سب بہن بھائیوں میں بڑی تھیں، 22 سال شادی کو ہو چکے تھے، مگر شروع کے 17 سال تک اولاد کی کوئی امید ہی نہ بندھی۔ کون سا علاج تھا جو نہ کروایا، آخرکار 18ویں برس کے اختتام تک ببلو آ گیا۔ پچھلے سال ببلی نے بھی حاضری دی۔ بڑی بھابھی جو قدسیہ کے نکیلے طنز کے وار سے ہڑبڑا کے خود کو سہلا رہی تھی، توپ کے دہانے کا رخ روبینہ کی جانب دیکھ کے اپنا غم بھول گئی۔ داد دینے والے انداز میں دیورانی کو دیکھا، بالکل ان کے دل کی بات کہی تھی۔ ان کے دل سے تو بڑی نند کے اس جملے کی کسک اب تک نہ جا رہی تھی جو منور کی بارات والے روز انہیں شرارے میں دیکھ کر روبینہ آپا نے پھینکا تھا۔ آئے ہائے بھابھی، مانا منور آپ کا اکلوتا بیٹا ہے، بہنوں کو بھائیوں کی شادی کے بڑے ارمان ہوتے ہیں۔ اچھا اکلوتا بھائی ہے، اوکے، مگر یہ ارمان کیا لہنگے شرارے پھڑکا کے ہی نکالے جا سکتے ہیں؟ اپنی عمر کا نہیں تو کم از کم بیٹے کی عمر کا ہی لحاظ کر لیں جو میٹرک میں آ گیا ہے۔ جوان بچوں کی ماؤں کو ہر فیشن سوٹ نہیں کرتا۔ بڑے ناز سے ناک سکڑتے ہوئے اعتراض کرنے کے بعد وہ تو اپنی 7 ماہ کی ببلی کے منہ سے فیلر لگائے ہوئے آگے چل پڑی، اور بڑی بھابھی شعلہ بار نگاہوں سے ان کی چست فٹنگ والی سلیو لیس مختصر سی قمیض اور ٹخنوں سے اونچے ٹراؤزر کو دیکھتی رہی۔ صدمے نے شاید گویائی پہ ہی برا اثر ڈالا تھا، جب ہی خونخوار الفاظ دماغ کے اندر ہی بھنگڑے اور لڈیاں ڈالتے رہے۔ اری جا، تیرا ببلو بھی میرے ٹیپو کی طرح شادی کے 11ویں مہینے ہو گیا ہوتا تو آج تو بیٹی کے بجائے پوتی کھلا رہی ہوتی۔ سچ کہتی ہوں قدسیہ، آج کل تو ہر مائی کو ایور گرین کہلانے کا مراق ہو گیا ہے، ہر کوئی بشرا انصاری بننے کے چکر میں ہے۔ دونوں بھاوجوں کو ایکا کر کے بڑی نند کے بکھیے ادھیڑتے دیکھا تو شمائلہ پیر پٹکتی وہاں سے چل پڑی۔ نوروز ابھی تک تو سیکھ بھائی اور مرجانہ بھابھی کی قصیدہ گوئی میں مصروف تھا۔ تمہیں تو میں گھر جا کے پوچھوں گی۔ اس نے دانت کچکچاتے ہوئے رات دیر تک چلنے والا طویل دورانیہ کا پروگرام ترتیب دیا۔ نی میں سس کٹنی صندوقہ اولے، لڑکیاں زور و شور سے کاٹ دار بولوں والے گیت الاپ رہی تھی۔ تالیوں کی شدت سے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر لڑکی نے تصور میں دونوں ہتھیلیوں کے درمیان سانس محترمہ کو بنفس نفیس بٹھا رکھا ہے، اسی لیے تالیوں کی تھاپ ایسی شاندار اٹھ رہی تھی۔ شارکا جو ڈھول پہ چمچا بجا رہی تھی، اس کے جارحانہ سٹائل سے بھی یہی لگ رہا تھا جیسے وہ یہ تشدد ڈھولک پہ نہیں بلکہ… اچانک دلہا کی والدہ جلال میں آ گئی۔ بند کرو یہ بےہودگی، غضب خدا کا، ابھی بیاہ کے بھیجا بھی نہیں لڑکی کو اور دھمکیاں پہلے دے رہے ہیں۔ مجھے کیا نمک کی گڑیا سمجھ رکھا ہے کہ تمہاری لڑکی مجھے کوٹے گی اور میں مزے سے پٹتی رہوں گی؟ شاہ جہاں خاتون کہتے ہیں مجھے، میں نے اگر 4 چوٹ کی مار لگائی تو صندوق کی اوٹ میں لے جانے کا تکلف بھی نہیں کروں گی۔ کیا ہو گیا ہے بہن جی، آپ تو خدا نخواستہ غصے میں آ گئی ہیں، بچیاں تو شادی بیاہ کے گیت گا رہی ہیں۔ مہندی کی رسم میں یہ سب تو ہوتا ہی ہے۔ آپ مذاق کی بات کو دل پہ لے گئی۔ فاخرہ کی امی صادقہ مانی آگے بڑھی۔ مذاق؟ یہ مذاق ہے؟ ایسے بےہودہ گیت مذاق ہیں؟ اور اگر ہیں تو یہ بتائیے کہ کیا ہم یہاں اپنا مذاق اڑانے آئے ہیں؟ میں منع کرتی ہوں بچیوں کو۔ انہوں نے بات ختم کرنا چاہی مگر نہ جی، وہ لڑکے کی ماں تھی، ان کے دبنے کے دن نہیں دبانے کے دن تھے۔ وہ اور بپھرنے لگی۔ اب دنیا کو دکھانے کے لیے منع کریں گی آپ؟ پہلے تمیز سکھانی تھی کہ محفل کے کیا آداب ہوتے ہیں، بزرگوں کی عزت و احترام کیسے کیا جاتا ہے۔ آپ ہماری بچیوں کو بدتمیز کہہ رہی ہیں، حالانکہ مہندی کی رسم میں ایسے گیت گانا عام سی بات ہے۔ زبیدہ برا مان گئی۔ ظاہر ہے ان کی چاروں لڑکیاں سب سے اونچے سروں میں گا رہی تھیں۔ آپ کے ہاں عام سی بات ہوتی ہوگی، ہمارے ہاں خوشی کے موقع پر بھی آپے سے باہر ہونے کا رواج نہیں ہے۔ لڑکے کی بھاری بھرکم بہنوں نے منمناتی ہوئی آواز میں روب بھرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ آپ زیادتی کر رہی ہیں،
زبیدہ شاید کچھ اور بھی کہتی مگر صادقہ ممانی نے انہیں بازو سے کھینچ کے پیچھے کیا۔ کیا کر رہی ہو زبیدہ؟ بہن جی ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہیں، بچیاں شاید زیادہ ہی اوور ہو گئیں۔ میں ان سے کہتی ہوں آپ سے معذرت کر لیں، بلکہ میری طرف سے بھی معذرت قبول کریں۔ اس لجاجت بھرے لہجے پہ ان کا دل ذرا موم ہوا۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کی بات رکھ لیتی ہوں، ورنہ میں نے کبھی بے عزتی برداشت نہیں کی۔ میرا اصول ہے اپنی عزت آپ کرواؤ، ڈنڈے کے زور پہ کرواؤ، چاہو گردن مڑوڑ کے کرواؤ مگر کرواؤ ضرور۔ اسی لیے تو مجھے شاہ جہان خاتون کہتے ہیں۔ ہیں؟ شاہ جہاں کو خاتون کہتے ہیں؟ ایک لڑکے نے شرارتاً سرگوشی کی۔ پیچھے سے فرزانہ نے اس کی کمر میں چٹکی بھری۔ اب کیا نیا ڈرامہ شروع کروانا ہے؟ خاموش رہو۔ چلو بھائی سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے، کچھ بھی تو نہیں ہوا، بہنوں کی آپس کی بات تھی۔ صادقہ ممانی نے شرمندہ کھوکھلے کہے کے ساتھ ارد گرد کھڑی خواتین کو ٹالا۔ دور متفکر کھڑے اپنے شوہر مقبول احمد کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی۔ وہ گہرا سانس بھرتے مردانے میں آ بیٹھے۔ ان کے بڑے بھائی سردار احمد نے قریب آ کے پوچھا، خیریت تھی؟ ہاں بس وہی، آخر لڑکے والے ہیں، پھونک پھانک کر کے اپنا آپ تو دکھائیں گے۔ ہاں سچ کہتے ہو، لڑکی والوں کو ہمیشہ جھک کے رہنا پڑتا ہے۔ عجیب قانون ہے یہ بھی معاشرے کا۔ خیر تم افسردہ مت ہو۔ نہیں بھائی، میری افسردگی کیسی؟ بس ذرا پریشان ہو گیا تھا، ورنہ تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے آخری فرض سے سبکدوش ہونے کا موقع فراہم کیا۔ بیٹی اچھے گھر جا رہی ہے، رہا لڑکی کا باپ ہونے کے ناطے ایسی پریشانیاں اٹھانے کا سوال، تو اللہ کی ذات بڑی صفات والی ہے، اس سے بڑا منصف کوئی نہیں۔ مقبول احمد نے دونوں ہاتھ اٹھا کے جھومتے ہوئے اللہ کی تعریف کی۔ اللہ سونے نے پلڑا برابر رکھا، 3 بیٹیاں دیں تو بیٹے بھی 3 دیے۔ جب میں نے راحیلہ کی شادی کی تو وہ وقت مجھ پر بڑا کٹھن گزرا، تب مجھے پتا چلا کہ بیٹی کا باپ ہونے کا اصل مطلب کیا ہے۔ ممتاز حسین کے گھر والوں کا بس نہ چل رہا تھا کہ مجھے کچل کے رکھ دیں، لیکن خیر کوئی بات نہیں، راحیلہ کو رخصت کرنے کے سال بعد ہی میں نے منیب کی بارات نکالی، اور کیا شان سے نکالی، ساری کسریں نکال کے رکھتی۔ بیٹی کا باپ بن کے میرے شانے اور گردن جتنی جھکی، بیٹے کا باپ بن کے تو میں نے ایڑیاں ہی زمین سے اٹھا لی، رج کے بدلے لیے۔ پھر فرزانہ کی شادی پہ بھی یہی سلوک ہوا میرے ساتھ، مگر میں نے صبر کیا۔ ابھی زہیب بھی تو تھا اور فاخرہ بھی ساتھ۔ خیریت کہ اپنے گھر کی ہو جائے تو میں شعیب کا سلسلہ چلاؤں۔ اللہ نے ہمیشہ ہی دل کے داغ دھونے کا موقع فوراً ہی دے دیا، شکر ہے اس کا لاکھ کروڑ شکر ہے۔ مقبول احمد نے بڑی عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے حضور شکر ادا کیا۔ دوسری طرف صادقہ ممانی اپنی بہن سے زبیدہ کی شکایت کر رہی تھی۔ ابھی بھی 4 لڑکیاں ہیں اس کی، مگر اکڑ دیکھو۔ چلو میری بیٹی تمہاری کچھ نہیں لگتی، مگر تم لڑکی والوں کی طرف سے شرکت کر رہی ہو۔ لڑکی والوں جیسا رویہ رکھو۔ کیسے اچھل اچھل کے بول رہی تھی میری سمدھن کے آگے۔ 18 سال شارجہ میں کیا گزار لیے، زبیدہ بی بی کی تو ہوا ہی بدل گئی۔ ہمارے معاشرے کے طور طریقے سب بھول گئی۔ کیا اس نے اپنی لڑکیاں نہیں بیانی نہیں ہیں، اس نے ان کے لیے دلہا خریدنے ہیں۔ ایک لڑکی کے نام کروڑ کروڑ کی جائیداد لگا رکھی ہے۔ بھلا بکے ہوئے لڑکے بھی کہیں سر اٹھا کے بات کرتے ہیں۔ اور یہ بارات کا دن تھا۔ مہندی کی تقریب کی طرح شادی کے دیگر انتظامات بھی گھر میں ہی کیے گئے۔ سارا لان اور گھر کی بیرونی دیواریں آرائشی کمکموں سے دمک رہے تھے۔ استقبالیہ راہ گزر بھی خوبصورت انداز میں سجائی گئی تھی۔ بارات کی آمد کا وقت شب 8 بجے کا لکھا گیا تھا دعوت ناموں میں، مگر اب 10 بجنے کے بعد بھی بارات کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ ویسے اگر وہ 8 بجے آ جاتے تو ان کا استقبال کرنے والا ہی کوئی نہ موجود ہوتا۔ مقبول احمد کے اپنے عزیز و اقارب 9 بجے کے بعد آنا شروع ہوئے۔ اب 10 بجے تک تقریباً تمام قریبی عزیز آ چکے تھے، ماں سوائے ان کے جنہیں ہمیشہ سے تقریب کے ختم ہونے سے کچھ دیر قبل آنے کی عادت تھی۔ لان، چھت، کمرے سب مہمانوں سے بھرے پڑے تھے، حالانکہ ابھی صرف ان کی طرف کے مہمان ہی آئے تھے۔ ابو جی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں کوئی بدنظمی نہ پیدا ہو جائے، اور اگر بدنظمی ہوئی تو خدا نخواستہ بدمزگی بھی ہو سکتی ہے۔ منیب کے کہنے پہ مقبول احمد نے اسے گھورا۔ تم کبھی اچھی بات منہ سے نکال لیا کرو برخوردار۔ میرا کہنے کا مطلب یہ تھا ابو جی کہ اتنے مہمان ہیں، میرا مطلب تھا کہ ماشاءاللہ اتنے مہمان ہیں۔ اس نے فوراً گڑبڑا کے اچھی بات منہ سے نکالی۔ اگر آپ ہال میں انتظام کر لیتے تو زیادہ بہتر رہتا۔ کتنی بار بتا چکا ہوں کہ لڑکے کے باپ نے خاص تاکید کی تھی کہ مہندی اور بارات کے فنکشن گھر پہ منعقد کیے جائیں۔ اب میں اپنی منمانی کرتے اچھا لگتا ہوں کیا؟ یہ عجیب منطق ہے، وہ بڑبڑایا۔ برخوردار، دنیا بڑی سیانی ہے۔ شادی بیاہ کے کھانے پہ پابندی ہے، اور عموماً گھر کی 4 دیواری میں ہونے والے فنکشن اس پابندی سے مستثنیٰ ہوتے ہیں، یعنی گھر کی چھت یا لان میں کھانا کھلایا جا سکتا ہے،
بس یہی وجہ ہے ان لوگوں کی عزت کی، انہوں نے تلخی سے کہتے ہوئے ایک بار پھر سے انتظامات پر طائرانہ نگاہ دوڑائی۔ واقعی جگہ کی کمی کا مسئلہ تو تھا، اگرچہ ان کا لون خاصا کشادہ تھا، مگر مہندی کے فنکشن کی اور بات تھی۔ بارات میں کل سے دگنے لوگ آ رہے تھے، خود انہوں نے بھی خاصے لوگوں کو مدعو کیا تھا۔ چھت پہ کھانے کا انتظام تھا، لان میں بیٹھنے کا انتظام تھا، اس کے علاوہ اندر بھی لاؤنج اور ڈرائنگ روم میں بارات کے ساتھ آئے معززین کے بیٹھنے کی نشستیں خصوصی طور پر تیار کروائی گئی تھی۔ پتہ تو کرواؤ کہ بارات اب تک آئی کیوں نہیں؟ ایسا کرو اپنے دوست مخدوم کو فون کر کے پوچھو۔ مخدوم منیب کا وہ دوست تھا جس کی وساطت سے فاخرہ کا رشتہ طے ہوا تھا، وہ دونوں طرف سے شادی میں شریک تھا۔ آج وہ دلہا کے بھائی کے دوست کی حیثیت سے بارات میں شرکت کر رہا تھا۔ ابھی مقبول احمد بیٹے سے یہ ذکر کر ہی رہے تھے کہ مخدوم کی گاڑی ڈرائیو وے میں آتی دکھائی دی۔ اتنی گاڑیوں کے ہجوم میں اور اتنے لوگوں کے رش میں بھی منیب نے دوست کی گاڑی پہچان لی۔ مخدوم؟ اور وہ بھی اس وقت؟ اسے تو وہاں ہونا چاہیے تھا، وہ فکر مندی سے کہتا آگے بڑھا۔ گاڑی میں سے مخدوم کی بیگم ملکہ اترتی دکھائی دی۔ خیر تو ہے بھابھی؟ وہ ان کے جوش سے تمتماتے چہرے اور کپکپاتے لبوں کی لرزش دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ہاں ہاں خیریت ہی ہے۔ آنٹی کہاں ہیں؟ روحی، راہیلہ اور فرزانہ؟ ہاں بڑی بھابھی کو بھی بلاؤ، لگتا ہے کوئی زبردست خبر ہے، بریکنگ نیوز۔ وہ بھانپ گیا کہ ضرور کوئی ایسی خبر ہے جسے سنانے کے لیے وہ مزید انتظار نہیں کر سکی، اور بارات کو چھوڑ چھاڑ پیٹ ہلکا کرنے یہاں آن پہنچی۔ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے کہ مصادق وہ تمام خواتین خود بھی جمع ہو گئیں جو ملکہ کی عادت سے واقف تھی کہ وہ کبھی اکیلی نہیں آتی، ہمیشہ چٹپٹی خبروں کا پلندہ ساتھ لاتی تھی۔ لو اور سنو، ایسا تماشا نہ دیکھا نہ سنا۔ دلہا گھوڑے پہ بیٹھا صحرا لٹکائے انتظار میں ہے کہ کب بارات نکلے اور باراتی ایک دوسرے سے گتم گتا۔ کیا کہہ رہی ہو ملکہ؟ ایمان سے آنکھوں دیکھا حال ہے۔ پہلے تو صحرا بندی کی رسم پہ سلامیاں دیتے ہوئے خود دلہا کی اماں کے شاہ جہانی خون نے جوش مارا اور وہ اپنی نندوں جٹھانیوں پہ پل پڑی، یہ کہتے ہوئے کہ وہ تو ساری عمر ان سسرالی رشتہ داروں کی آئے روز ہونے والی شادیوں پہ لفافے بھر بھر نوٹ سلامی میں دیتی رہیں، اور یہ لوگ اتنے بڑے بڑے لفافوں میں 200 روپے رکھ کر ڈھیر ساری گوند سے لفافہ چپکا کے لے آئے۔ ایک رشتہ دار کا لایا ہوا پھولوں کا خوبصورت گلدستہ تو انہوں نے سمجھو منہ پہ دے مارا، یہ کہہ کر کہ تمہاری بہن کی شادی پہ ہم نے بنارسی ساڑی اور وال کلاک دیا تھا۔ وال کلاک اب تک اس کے کمرے کی دیوار پہ ٹنگا ہے، اور ساڑی بھی وہ بڑے ٹھٹھے سے پہن کر کئی تقریبات بھگتا چکی ہے۔ تمہارا یہ مواں گلدستہ کس کام کا؟ صبح تک پتی پتی جھڑ جائے گی، نہ وقت دیکھنے کے کام آئے گا نہ اوڑھنے کے۔ واہ، یہ شاہجہاں خاتون تو مزے کی عورت ہے۔ شمائلہ کی والدہ نے چٹکارا بھرا۔ انہیں ایسی جی دار یا دوسرے لفظوں میں بد لحاظ عورتیں بڑی پسند تھیں، ان کا آئیڈیل تھی۔ کمال ہے آپا، تمہیں مزے سوچ رہے ہیں، مجھے ہال اٹھ رہے ہیں۔ صدیقہ ممانی بوکھلا گئی۔ اے ملکہ، اور بتاؤ نہ کیا ہوا؟ بارات کیوں نہیں آئی اب تک؟ وہی تو بتا رہی ہوں آنٹی، اس مسئلے کی وجہ سے صحرا بندی پہ بھی خاصی گرما گرمی ہو گئی، کئی لوگ ناراض ہو کے واپس جانے لگے۔ آنٹی شاہ جہاں کے شوہر نے بمشکل منایا۔ یہ تو تھی باہر کے لوگوں کی بات، بارات نکلنے کو تیار تھی کہ دلہا کی سگی بہنیں بھی پھوٹ پڑ گئیں، سگی بہنوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ جھگڑا واگ پھڑائی کی رسم پہ ہوا۔ بڑی والی کو نیک کی رقم زیادہ ملی، اس سے جل کر چھوٹی دونوں وہیں بڑی سے الجھ پڑی، اسے بھک منگی تک کہہ ڈالا، اور یہ بھی کہ امداد کے قابل ہے اس لیے اسے زیادہ رقم ملی ہے، بلکہ ترس کھا کے ملی ہے۔ بڑی والی نے چھوٹیوں کو تانے دیے، خوب مار کے ہوئے۔ وہ ہنس ہنس کے بتا رہی تھی، بس میں تو یہی بتانے آ رہی تھی کہ آپ لوگ پریشان نہ ہو، بارات آنے میں ابھی مزید 1 گھنٹہ اور لگے گا۔ کیا؟ کیوں؟ کیا ابھی اور مار کے ہونے ہیں؟ نہیں، گھمسان کارن تو جو پڑھنا تھا پڑھ چکا۔ دلہا نے جیبیں جھاڑ کر بہنوں کو تسلی تشفی کرائی۔ اب تو ظاہر ہے کہ میک اپ وغیرہ درست کر کے حالات سنوار کر ہی آیا جائے گا۔ وہ سنسنی پھیلا کر چلتی بنی۔ کمال ہے یہ ملکہ بھابھی بھی، سچ مچ کی ملکہ، منیب نے کہا لگایا۔ اور ان کے میاں سچ مچ کے مخدوم، روحی نے لقمہ دیا۔ بارات کے انتظار میں اور کچھ کرنے کو تو تھا ہی نہیں، سب خواتین ایک دوسرے میں دلچسپی لینے پہ مجبور ہو گئیں۔ شمائلہ کا میاں نوروز خاصا چپ چپ تھا۔ شمائلہ نے گھر جا کر اس کی خاصی طبیعت صاف کی تھی۔ اب
وہ توثیق اور مرجانہ کی طرف دیکھنے سے دانستہ پرہیز کر رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ شمائلہ سے بھی اکھڑا تھا۔ شمائلہ نے اس بات کی مطلق پرواہ نہ کی۔ خامخواہ کے نخرے، دوسروں کی بیویوں کے قصیدے پڑھتے ہوئے زبان کیسے فراٹے بھرتی ہے۔ اچھا ہوا میں نے کل گرد جھاڑتی موصوف کی، اب کیسے گونگے کا گڑ کھائے بیٹھے ہیں۔ بھائی مجھے تو چپ گوارا ہے، بجائے اس کے کہ یہ ہر کسی کے گن گاتے پھریں۔ وہ مطمئن ہو کر اپنی کزنز کے ساتھ گفتگو میں مصروف ہو گئی۔ ذرا اپنے صاحبزادے کو تو دیکھیے، کیسے بیوی کو لے کے غیر مردوں کے درمیان کھڑا ہے، جیسے متعارف کروا رہا ہو کہ یہ ہے میری فخریہ پیشکش۔ تو سیکھ سے بڑی بہن رخشندہ نے ماں کی توجہ اس جانب مبذول کرائی۔ کیا پتا وہ لے کر کھڑا ہے یا یہ مرجانی میاں کو وہاں لے کے کھڑی ہے۔ وہ ہمیشہ بہو کے نام کو لاڈ سے بگاڑ دیتی تھی۔ بخدا ان کی نیت تو لاڈ کی ہی ہوتی تھی۔ اپنی سب سے بڑی رخشندہ کو وہ رخشی، تو سیکھ کو توکی اور چھوٹے بیٹے کو طارق کو طاری کہہ کر بلاتی۔ اس کمبخت کا نام ہی ایسا بےہودہ تھا کہ لاڈ سے کیا کیا بن جاتا تھا۔ عجیب ہی دستور ہے ان دونوں میاں بیوی کا، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ سہیلی مرجانی کی ہے یا توکی کی، نہ یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مچھڑ توکی کا یار ہے یا اس مرجانی کا۔ انہوں نے خوب دل لگا کر مر جا اور نی کا تلفظ سنوارا۔ بھائی نے تو رکھ رکھاؤ طور طریقے سب گنوا دیے ہیں اس ماسٹرنی سے شادی کر کے۔ کہاں تو بہنوں کے لیے ایسے سخت اصول تھے اور کہاں بیوی کندھے سے کندھا بھیڑا کے کھڑی ہوتی ہے۔ بہانہ ہے میاں کو باندھ کے رکھنے کا، اور کیا ہوتا ہے کہ مردوں کے شانہ بشانہ چلنا۔ نیرے چونچ لیں۔ رخشندہ کی خالہ نے گفتگو میں حصہ لیا۔ ایک ہمارے میاں تھے۔ دادو آپ کے کتنے میاں تھے؟ ان کی گود میں بیٹھی دلچسپی سے یہ گفتگو سنتی ان کی 6 سالہ پوتی نے اچانک سوال داغا تو وہ بڑبڑا کے اسے پھٹکارنے لگ گئی۔ ناس پٹیاں، یہ ساری استانیاں ہم بہنوں کے نصیبوں میں ہی رہ گئی تھیں۔ جیسی خود حجت کرنے والیاں ویسے ہی اولادیں تیار کر چھوڑی ہیں، بات بات پہ سوال کرنے کی عادی۔ ہم نے بھی عمر گزاری ہے، توبہ ایسی سخت تربیت ہوتی تھی کہ سوال کرنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا، صرف جواب دینے کی پریکٹس پہ زور رہا۔ نیتا کی زبان پہ کھجلی ہوئی۔ بدتمیز، تمہیں بڑی پھپھو سے بات کرنے کی تمیز نہیں؟ رخشندہ نے خود سے 10 سال چھوٹی ماموزاد بہن کو ڈانٹنے کی ناکام سی کوشش کی۔ میں تو مذاق کر رہی تھی، اس نے شانے اچکائے۔ تمہیں مذاق کرنے کے لیے ددیال والے ہی ملتے ہیں بیوی، جاؤ جا کے اپنی اس پگنی خالہ کا مذاق اڑاؤ جو فرشی گرارے میں لڈو کی گوٹ بنی یہاں سے وہاں گھسٹا رہی ہے۔ اپنی کھوسٹ نانی کا مذاق بناؤ جس نے چٹے دودھ والوں کے اوپر کالا سیاہ نکلی جوڑا سجا رکھا ہے، اور جرت تو دیکھو، اس لچھے دار جوڑے کے اوپر گولڈن موتی بھی ٹانک رکھے ہیں۔ تمہیں مذاق کا اتنا ہی شوق ہے تو جاؤ جا کے نانی کو مذاق میں مشورہ دے کر آؤ کہ جہاں اتنا بڑا دل کر کے یہ جوڑا خریدا ہے وہیں 6 روپے خرچ کر کے کالی مہندی کی پڑیا بھی خرید لیتی۔ یہ چت کبری سنڈی بننے کی کیا ضرورت تھی؟ پھپھو آپ حد کر رہی ہیں۔ نیتا کو بزرگ نانی کے بارے میں یہ ریمارکس برے لگے۔ واہ، اب بڑے پتنگے لگ رہے ہیں۔ ننیال کا بڑا درد بھر کر رکھا ہے نا اولاد کے سینوں میں ہماری بھاوج نے۔ تو سیکھ کی والدہ نے کہا، آپ لوگ چہک لیں جتنا چہکنا ہے، میں ماما کو بھیجتی ہوں، وہی آپ کے ساتھ پوری پڑیں گی۔ وہ دمکاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا آپا، پتہ تو ہے افسر بھابھی کی عادت منٹوں میں تماشا لگا دیتی ہے، نوٹ ٹنکی ہے پوری۔ جو بھی ہے یہ مت بھولو کہ 3 جوان اور کماؤ بیٹوں کی ماں ہے۔ تم بھی یہ مت بھولو کہ میری ایک ہی بیٹی ہے جسے میں 3 سال پہلے بیاہ چکی۔ انہوں نے ناک سے مکھی اڑائی۔ ہائے آپا، تو کیا میری نازیہ شازیاں آپ کی کچھ نہیں لگتی؟ جس باوج کو ساری عمر ہم نے جوتی کی نوک پہ رکھا، اسی کے گھر بیٹی دینے کی خواب دیکھ رہی ہو؟ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ تمہاری ایک کے 10 بدلے وہ تمہاری بیٹی سے لے گی۔ میں نے بھی بیٹیوں کی تربیت کرنے میں تن من کی بازی لگائی ہے، کوئی جھک نہیں ماری۔ ایسے ہی انہیں گھر بٹھا کے 25 سال کا نہیں کیا، ماشاءاللہ ہتھیار سے لیس کیا ہے۔ مجال ہے کسی کی جو انگلی بھی اٹھائے۔ انہوں نے فخریہ انداز میں گردن اکڑائی۔ جب اتنی ہی ہر فن مولا ہیں تو گھبراتی کیوں ہو؟ کیوں فضول کے رشتوں کی آس میں سالوں پرانی کھلم کھلا دشمنی میں منافقت پیدا کر رہی ہو؟ منافقت نہیں آپا، مصلحت، اور لڑکیوں کی ماؤں کو مصلحت سے کام لینا ہی پڑتا ہے۔ دفعہ دور، گولی مارو مصلحت کو۔
افسر کے تینوں لڑکے کیا زمانے بھر سے زیادہ کماؤ ہیں یا دنیا سے دگنی جوانی ان پر ٹوٹ کر برسی ہے؟ میرا تاری بھی تو ہے، میں بناؤں گی اپنی نازیہ کو اپنی بہو۔ نہ آپا، مجھے تو معافی رکھو۔ انہوں نے باقاعدہ ہاتھ جوڑے۔ بے شک میں نے بیٹیوں کو ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنے کی تربیت دی ہے، مگر آفات ناگہانی سے نپٹنے کا گر تو کبھی مجھے بھی نہیں آیا۔ انہیں کیا سکھاتی؟ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا فن ضرور سکھایا ہے، مگر چٹان اوپر آن گرے تو کیا کرتے ہیں، اس کا بچاؤ کیا بتاؤں؟ نہ آپا، تمہیں بھلے برا لگے مگر سچ تو یہ ہے کہ میری لڑکیاں لاکھ تیز ترار ہو مگر تمہارے مقابلے کی نہیں۔ ہوش میں تو ہو کہ تم مجھ سے کہہ رہی ہو؟ اپنی بڑی بہن سے۔ آپ میری بڑی بہن ہے، آپ سے محبت عزت اپنی جگہ، مگر اولاد کی محبت سب سے بڑھ کے ہوتی ہے۔ آپ کی محبت یا لحاظ میں اپنی لڑکیوں کا تو کباڑا نہیں کر سکتی۔ پھر وہ طارق، سارا خاندان جانتا ہے کہ کس طرح دھکے لگا لگا کے آپ نے اسے 14 جماعتیں پاس کرائی ہیں، اور اب تو وہ ایسا جام ہوا ہے کہ آپ کے دھکے بھی اسے ہلنے پہ مجبور نہیں کر رہے۔ بھلا کوئی کسی بے روزگار نکمے کو بھی داماد بنانا پسند کرتا ہے؟ خالہ، ذرا زبان سنبھال کے بات کریں میرے چاند سے بھائی کے بارے میں۔ یہ تو اماں ہیں جنہوں نے سادگی میں آپ کی بیٹی کا نام لے لیا، ورنہ کیا ہمارے بھائی کے لیے یہی رہ گئی ہے؟ میرے بھائی کو بے روزگاری کا تانا دینے سے پہلے یہ بھول گئی آپ کہ جیسی شکل و صورت آپ کی صاحبزادیاں ہیں، کوئی پاگل دب پتر ہی ہوگا جب صاحب حیثیت اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی ان کے پلے بندھنے کی حماقت کرے گا۔ وارخشندہ، خوب لتے لیے تم نے خالہ کے۔ شاباش بیٹی شاباش۔ ابھی ندا کو تو بڑا بڑھ چڑھ کے بڑوں کی تمیز کرنا سکھا رہی تھی، اپنے اخلاق کی تجہیز و تدفین تو کر لو پہلے۔ چلو وہ تو بھاوچ کی اولاد ہے، غیر عورت کی تربیت۔ تم میری ہی بہن کی تربیت میں پل کر مجھ پہ ہی برس رہی ہو۔ خالہ، چھوٹے اپنے بڑوں سے ہی سیکھتے ہیں۔ آپ ہی تو میری اماں سے کس غلط انداز میں بات کر رہی تھی، حالانکہ وہ آپ سے کئی سال بڑی ہیں۔ اور حلیمہ، بھول گئی؟ ابھی تم نے ہی تو کہا تھا کہ اولاد اور ماں کے رشتے کے آگے سب رشتے کمزور ہیں، تو رخشندہ بھی پہلے ماں کو اہمیت دے گی، پھر ماں کی بہن کو۔ اور تمہیں جو خواب سوچ رہے ہیں نا، ان کی تعبیر مجھ سے سن لو، اور پھر اپنی رال صاف کر لینا جو بھائی کے بیٹوں کو دیکھ دیکھ کر ٹپک پڑ رہی ہے۔ افسر، بہو یا تو اپنے میکے سے لائے گی یا برادری سے بالکل باہر گیروں گی۔ یہ اعلان وہ چھاتی ٹھوک کر 20 بار کر چکی ہے۔ بس رہنے دو آپا، تم چاہتی ہی کب ہو کہ میرے تعلقات برادری میں کسی سے خوشگوار رہیں یا کوئی میری لڑکیوں کا ہاتھ مانگے؟ خود تو تم نے کبھی بھائی بھاوت سے بنا کے نہ رکھی، مجھے بھی الٹی سیدھی پٹیاں پڑھاتی رہی۔ ہاں، ایسی ہی ننھی تھی نا تم جو میری سکھائی پڑھائی میں آ گئی۔ میں تو افسر کے بیاہ کے آنے سے پہلے ہی میدان صاف کر چکی تھی، بس کبھی کبھار کمیکے کا آنا، مورچے سنبھال کے تو تم بیٹھی تھی، آئے روز کے مار کے تو تمہارے ہوتے تھے نئے نویلی بھابھی سے، اور جو کبھی پسپائی کا ڈر ہوتا تو فوراً مجھ سے کمک مانگی جاتی، اور میں ایسی بے وقوف فوراً بہن کی دلجوئی کی خاطر اس پہ چڑھ دوڑتی۔ تعلقات تو تم نے خراب کی ہیں میرے اور بھابھی کے۔ تمہاری تو عادت ہے، دل چاہا پنجے مار لیے، دل چاہا قدم بوسی کر لی۔ ہم سے نہیں ہوتی یہ دوگلی پالیسی۔ میں تو تمہاری وجہ سے ہی بھائی بھابھی کے خلاف محاذ کھول کے بیٹھی، اور اب تم مجھے ہی سنا رہی ہو۔ بات کا پتنگڑ مت بناؤ آپا، اس میں دوگلی پالیسی کی بات کیا ہوئی؟ کون سے بھائی بہن ہیں جن میں گرمی سردی اونچ نیچ نہیں ہوتی؟ کوئی عمر بھر کے لیے دشمنی نہیں پیدا کر لیتا بھائی۔ میں تو صاف دل کی بندی ہوں، کسی کی بات بری لگی، غصہ آیا تو لڑ لیا، غصہ اترا تو معافی بھی مانگ لی، گلے شکوے بھی دور کر لیے۔ تم جانی پتھر دل، کینہ پرور، ایک بار کسی کو نشانے پہ باندھ لیا تو ہاں، بہن کو، اور وہ بھی ماں کے برابر بہن کو کینہ پرور کہہ لو، اس کی کسر رہ گئی تھی۔ خبردار آئندہ مجھ سے ہرگز بات نہ کرنا۔ جن بھائی بھاوچ کے لیے آج پیار امٹ رہا ہے نا، جا انہی کے پاس، دیکھتی ہوں کب تک یہ چاؤ چونچلے چلتے ہیں۔ تم نہ کسی کا بھلا چاہنا، نہ کسی کو پیار محبت سے پیش آتے دیکھ سکنا۔ حکیمہ اٹھ گئی۔ اب ان کا رخ اپنی بھابھی افسر کی طرف تھا، جو اپنی اکلوتی بیٹی ندا کی لگائی شکایتیں بڑے دھیان سے سن رہی تھی۔ توبہ، بھلائی کا تو زمانہ ہی نہیں، کسی کو عقل کی بات سکھاؤ تو الٹا برا مان جاتا ہے۔ وہ ان کے قریب آ کر زور زور سے بڑبڑانے لگی۔ انہیں نوٹس لینا ہی پڑا۔ ندا نے بنا روٹھے پن سے چھوٹی پھپھو کو دیکھا۔ کیا ہوا حلیمہ، یہ تم نے کس کو عقل کی بات سکھانے کی کوشش کر ڈالی؟ انداز خاصا تیکھا تھا جس سے صاف ظاہر تھا ندا اپنی نانی کی شان میں ہونے والی گستاخی سے ماں کو تفصیلاً آگاہ کر چکی ہے، لیکن حلیمہ کو تسلی دی کہ اس اشتعال انگیز بیان کا زیادہ تر اور قابل اعتراض حصہ ان کی بجائے آپا نے نشر کیا تھا۔
وہ چاہیں تو آسانی سے مکر سکتی تھیں، سو انہوں نے یہی کیا۔ ارے بھابھی، یہی اپنی آپا اور بھلا کون؟ 86 گئی ہیں آپا، اچھی بھلی سمجھدار ہوا کرتی تھی، اب تو لگتا ہے سوچنے سمجھنے کی سب صلاحیتیں بھی معاف ہو گئی ہیں ان کی، اچھے برے کی پہچان ختم، چھوٹے بڑے کا لحاظ ختم، اور اگر سمجھانے کی کوشش کرو تو الٹا گلے پڑتی ہیں۔ یہ تم کہہ رہی ہو حلیمہ؟ افسر بھابھی نے بے یقینی سے پوچھا۔ تمہارا تو آئیڈیل رہی ہیں تمہاری یہ آپا محترمہ، اور ان کے ہر برے بھلے اقدام کی نہ صرف تعریف بلکہ تقلید کرنا تم پہ فرض ہوتا تھا، پھر اب کیسا ہوا؟ ہونا کیا ہے بھابھی، آنکھوں پہ پٹی کب تک بندھی رہتی؟ ہائے بھابھی، اللہ تمہاری ماں کو سلامت رکھے، تم کیا جانو بن ماں کی پلنے والی بچیوں کے دکھ درد، ہماری اماں تو کب کی گزر گئیں، آپا ہی آپا تھیں، ان سے ہی سب سیکھا، جو وہ کہتی سچ مانا، لیکن عمر کے ساتھ ساتھ شعور آ ہی جاتا ہے، اب ہمیشہ تو میں ان کی جائز ناجائز پہ لبیک نہیں نہ کہہ سکتی تھی، لیکن ذرا دیکھو بے مروتی، اگر میں انہیں سدھارنے کی کوشش کر رہی ہوں تو ان کا ہی بھلا ہے، لیکن انہوں نے تو میرے بول لتے لیے کہ توبہ ہی بھلی، اور تو اور آپ کی چمچہ گیری کرنے کا الزام بھی لگا دیا، ہے کوئی انصاف کی بات؟ یعنی کوئی کسی حق پہ ہونے والے بندے کی طرفداری کرے تو وہ چمچہ گیری ہے۔ ابھی ندا یہی بتا رہی تھی کہ بڑی پھپھو نے نانو کے بارے میں سخت فضول الفاظ کہے ہیں، چلو مجھے تو اس نے پچھلے 25 سالوں سے مشق ستم بنایا ہوا ہے، اب میری عمر رسیدہ ماں کے پیچھے پڑ گئی، مجھے تو اس وقت سے آگ لگی ہے، میری جگہ کوئی جاہل اجڑ عورت ہوتی تمہاری آپا کی طرح تو اب تک زمین آسمان ایک کر دی ہوتے۔ یہی تو تمہاری بڑائی ہے بھابھی، تعلیم کا یہ فائدہ تو ہے کہ انسان آپے میں رہنا سیکھ لیتا ہے، نہ کہ جامے سے باہر ہوا پھرتا ہے، جیسے کہ ہماری یہ آپا اور ان کی اولاد، یہ جو رخشندہ بی بی ہے، کیسے احسان جتاتے ہوئے اپنے سوکھے چمڑا کلوٹے بھائی کو بڑی دیدہ دلیری سے چاند سا بھیا کہتے ہوئے میری نازیہ کا نام لے رہی تھی۔ خدا لگتی کہو بھابھی، کہاں میری مکھن ملائی سی نازیہ، کہاں یہ سینک سلائی تاری؟ واؤ پھپھو، آپ نے قافیہ تو خوب ملایا ہے، مکھن ملائی اور سینک سلائی کا۔ ندا پھر بول پڑی، مگر اب حلیمہ نے اسے گھورنے کی بجائے بلائیں لیتی نظروں سے دیکھا۔ تمہاری جیسی خوش مزاج اور ہنسمکھ بچیاں مجھے بڑی اچھی لگتی ہیں، تمہاری عادتیں بالکل میری نازیہ شازیہ کی طرح ہیں، انہی کی جیسی شگفتہ مزاجی، چٹکلے چھوڑنا، مسکراہٹیں بکھیرنا، اسی لیے ان کی ددیال کی کسی لڑکی سے خاص دوستی نہیں، ایک وہ شمائلہ بی بی ہیں، سبز آنکھوں کے خمار میں بھویں ہی اچکائی پھرتی ہیں، ایک وہ نیہا خاتون ہیں، لمبے بالوں کے زام میں گردن اکڑائے پھرتی ہیں، شکل و صورت کا کیا ہے، اصل چیز تو مزاج ہے، عادت ہے، تمہیں اپنی بہنوں یعنی نازیہ شازیہ سے خوب بنے گی تمہاری، ہے نا؟ انہوں نے بھابھی کی توجہ گھما پھرا کے اس طرف لانے کی کوشش کی، مگر وہ بھی افسر خاتون تھی، افسرانہ مزاج کے مالک گردن جھٹک کے کہنے لگی، ہاں وہ تو ہے، مگر ندا صرف اپنی ہم عمر لڑکیوں سے دوستی کرتی ہے، نازیہ شازیہ اس سے زیادہ نہیں مگر 6-7 سال تو بڑی ہوں گی، جتنی بھی ذہنی ہم آہنگی ہو، آخر بڑی بہنوں کا روب قائم رہنا چاہیے، دوستی میں بے تکلفی ہم عمری سے پیدا ہوتی ہے۔ حلیمہ کی مسکراہٹ پھیکی پڑ گئی۔ اچھا بھابھی، میں ذرا تائی اماں سے مل آؤں، بڑے عرصے بعد کسی تقریب میں انہیں دیکھا ہے، جوڑوں کی تکلیف اور عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے کم ہی کہیں نکلتی ہیں، یہ لگے ہاتھوں ان سے مزاج پرسی کر رہا ہوں۔ افسر تمہاری نند صاحبہ تو آج خوب چپکی بیٹھی تھی تمہارے ساتھ، بڑی لگاوٹ سے ہنس ہنس کر گفتگو ہو رہی تھی۔ افسر کی شارجہ والی بھابھی، جو سسرالی رشتے سے ان کے رشتے کی دور دراز کی نند بھی لگتی تھیں، دور سے حلیمہ کے جانے کا انتظار کر رہی تھیں، ان کے منظر سے غائب ہوتے ہی سن گن لینے آ گئی۔ میرے تو اپنی نندوں سے ہمیشہ سے ہی بڑے قابل رشک تعلقات رہے ہیں بھابھی جان۔ اچھا، وہ کب سے؟ انہوں نے ٹھٹھا لگایا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، یہ حلیمہ بی بی تمہاری وہی نند ہے نا، جن کی شادی تمہاری شادی کے 4 سال بعد ہوئی تھی، اور ان 4 سالوں میں تم نے کیا کیا پاپڑ نہیں بیلے کہ کسی طرح اس کا پتہ صاف ہو جائے، کتنی بار تم اسے لڑ کے میں کے آ بیٹھی۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں بھابھی جان آپ؟ میں نے تو بڑے خلوص سے اس کا رشتہ طے کرنے کی کوششیں کی تھی، اس میں پتہ صاف کرنے والی کیا بات ہے؟ میں تو یہ چاہتی تھی کہ بیچاری عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ ڈپریشن اور ہسٹیریا کی مریض نہ بن جائے، اس لیے جتنی جلدی ہو اس کا گھر آباد ہو جائے۔ رہا لڑائی جھگڑے کا سوال، تو وہ تو ہر گھر میں ہوتے رہتے ہیں، اور میں کوئی اکیلی بھاوج نہیں تھی جو نند کی وجہ سے اپنا گھر بار چھوڑ کے میں کے آ بیٹھی تھی۔ انہوں نے دزدیدہ نگاہوں سے بھابھی زبیدہ کو دیکھا، جن کا اپنا ریکارڈ ایسے ہی کارناموں سے بھرا پڑا تھا۔
लेकिन ये मेरा हुस्न सलूक है कि बीती बातें भुला के हर रिश्ते को खुश दिली से निभाती हूँ। नंदों का सलूक जैसा भी हो, मैंने अपनी तरफ से कभी कोई कमी नहीं आने दी। आखिर भाभी का रिश्ता बड़ा होता है, फिर क्यों ना बड़प्पन दिखाया जाए। छोटी हरकतें छोटे लोग करते हैं, कमजोर लोग। भाभी जुबैदा उनके दांत कचकचा के कहने पर तिल मिला गई, मगर अभी बहुत कुछ उगलवाना बाकी था, इसीलिए सुनी अनसुनी कर गई। वैसे क्या कह रही थी हलीमा बीबी? हलीमा उनकी दूर की चचाजाद बहन लगती थी। कहना क्या है, मैंने बताया ना कि मेरा सलूक उनसे हमेशा ही मुशफ़क़ाना रहा है। अच्छाई की हमेशा जीत होती है। शुरू शुरू में मुझसे उखड़ी रहती थी, मगर मेरी पुरखलूस मोहब्बत और बेरिया जज्बों ने मेरे ससुराल वालों को दिल जीत लिया। वैसे भी आपको तो पता है कि मेरा सीना राजों का अमीन है। सब मुझसे बड़े एतमाद के साथ अपने दुख सुख कह जाते हैं। यह हलीमा का मुझ पर गहरा एतमाद ही तो है कि वो अपनी सगी बहन का गिला मेरे आगे रो कर गई है। झूठ मत कहो, हलीमा तो अपनी आपा का साया है। वो और किसी और से उसका गिला करे? मैं क्या जानती नहीं इन बहनों को? बड़ा गठजोड़ है इनमें आपस में। उन्हें वैसे ही अफसर की खुद अपनी तारीफों के पुल बांधने वाली अदा भा नहीं रही थी। नहीं यकीन तो ना सही, मुझे क्या जरूरत है झूठ गढ़ने की? बेशक बुला के पूछ लो। अभी कुछ देर पहले ही आपा ने अपनी चहीती बहना की तबीयत साफ की है। किस बात पर? ये मैं नहीं जानती। वो अपनी वालदा मोहतरमा के ब्लैक एंड वाइट हेयर स्टाइल वाला किस्सा पी गई। जाहिर है भाभी जुबैदा के हाथ तो सास की नई फुबती लग जाती। और हलीमा को तो उसका भी बड़ा गुस्सा है कि उन्होंने अपने तारी के लिए उनकी नाजिया का या फिर शायद शाजिया का नाम लिया है। वो तो ये भी कह रही थी कि कहाँ मेरी मक्खन मिलाई सी नाजिया और कहाँ सींग सिलाई तारी। मक्खन मिलाई? वो फिर कुल कुल करना शुरू हो गई। बेशक वो सेरो मक्खन मलाई ठूसती होगी, सेहत से अंदाज़ा होता है। अफसर कहीं तुम्हारी ये नंद अपनी बेटियां तुम्हारे सर मुड़ने के चक्कर में तो नहीं? हाय अल्लाह ना करे वो बिदक गई, जैसे नाजिया पूरी की पूरी उनकी गोद में गिर गई हो। मैंने क्या अपने बेटों को इतनी मोहब्बत से पाल पोस कर इस काबिल इसीलिए बनाया है? हलीमा ऐसा कह के तो देखे, गुद्दी से ज़बान ना खींच लो उसकी। और वो तुम्हारा हुस्न सलूक, वो बड़ापन, वो पुरखलूस मोहब्बत और वो बेरिया जज्बे उन्होंने तमस्खर उड़ाया। वो ऐसे ना कदरों पर लुटाने के लिए नहीं, वो मैं अपने मुतवक्का समझाने के लिए संभाल रखूंगी। तुम देखना मैं अपनी बहुओं को कैसे हथेली का छाला बना के रखती हूँ। हाँ अंदाज़ा है मुझे। शादी के बाद 10 साल जो मैंने तुम्हारे मैके यानी अपने ससुराल में गुजारे हैं, उनमें किसी छाले की तरह ही दुखती रही हूँ। वाह भाभी जान, आप तो हर बात पे मुझे भिगो भिगो के लगा रही हैं। चाहती क्या है आप? मेरा इस वक्त बिल्कुल मूड नहीं है आपसे मगजमारी करने का। अगर आपकी तबीयत चुलबुला रही है सर फोड़ने को, तो जाइए किसी और से पंजा लड़ाइए। क्या जोड़ मिलाया है आपने, सुभान अल्लाह। कहाँ तारी और कहाँ नाजिया। हाँ, उनकी हंसी न रुकने में आ रही थी। तुम्हें भोली बनने का शौक होगा, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं। यहाँ तक तो ठीक है कि तुम मैके से बहुएं लाना चाहती हो, मगर किस भाई का बोझ हल्का करना चाहती हो सबको पता है कि गजनफर भाई साहब दोनों लड़कियां ब्याह चुके, ले दे के हमारी ही ये 4 बच्चियां हैं जो तुम्हें न जाने क्यों बोझ लग रही हैं। हमने उन्हें हमेशा रहमत समझा है, और सबसे बड़ा इशारा तो तुमने ये कह कर दिया कि तुम अपने लड़कों को बाहर सेटल करना चाहती हो। जाहिर है वो मेरे घर रिश्ता जोड़ के ही हो सकता है, तो इसमें तनफन करने वाली क्या बात है? 4 लड़कियों की माँ में इतना तंतना जचता नहीं भाभी जान। मुझे बार बार 4 बेटियों का ताना मत दो अफसर। तुम्हारे 3 लड़के ठा करके तुमने क्या पैदा कर लिए? खुद को बड़ा तोप समझने लगी हो। बेटियां तो अल्लाह की रहमत होती हैं। हाँ, और इसीलिए आप उस रहमत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रही हैं। बड़ी वाली आपकी 27 साल की हो रही है, आप ब्याहने का नाम ही नहीं लेती। आप कुछ भी समझें, हमारे तो भाई का खून है। सच्ची दिल दुखता है कि आप किस वजह से उन्हें घर बिठा के बूढ़ा करना चाहती हैं। तुम्हारे मुंह में खाक, वो क्यों बूढ़ी होने लगी? सोनिया की तो बात पक्की हो गई है, वो फारिग नहीं बैठी कि धक्का देकर रुखसत कर दूं। इस कदर काबिल है कि पढ़ाई ही नहीं खत्म हो रही उसकी। और मूना की तो सबको खबर है कि अपने मामू के घर मांगी हुई है। रही रीना और रीमा, तो वो तो अभी बच्चियां हैं। अब ऐसी बच्चियां भी नहीं कॉलेज में पढ़ती हैं। क्या गजब हो गया अगर मैंने उनका हाथ मांग लेने की बात की। बस बात कर दी है, इतना काफ़ी है। हाथ मांगने कहीं घर न पहुंच जाना, मायूसी के सिवा कुछ ना मिलेगा। भाभी जान, आप सब बदलिहाज हो रही हैं। आज बड़ा झूम झूम के बेटियों को रहमत कहा जा रहा है।
جب رینا اور ریما کے پیدا ہونے کے بعد آپ نے سینہ کوٹ کوٹ کر بین ڈالے تھے تب کیا ہوا تھا؟ ہاں، تب تک شارجہ کی ہوا تو نہیں لگی تھی۔ اس وقت ان کو بیاہنے کی فکر تو ایک طرف، پالنے اور کھلانے کے بھی لالے پڑے ہوئے تھے۔ آج دولت میں کھیل رہی ہیں تو کوئی نظر میں نہیں سما رہا شہزادیوں کے لیے۔ مجھے کیا پڑی ہے جان سے عزیز بیٹیوں کو 7 سمندر دور بھیجنے کی؟ صرف بھائی کی محبت غالب آ گئی۔ سوچا اولاد نرینہ تو ہے نہیں، غیر داماد پتہ نہیں کیا حال کرے کاروبار اور جائیداد کا۔ میرا بیٹا تو ماموں کو باپ سے بڑھ کر عزت دے گا۔ رہے میرے بیٹے تو ان کی مجھے فکر نہیں۔ آپ نے خود گھر آئی خوش قسمتی کو لات ماری ہے۔ مجھے ان کے لیے رشتوں کی کمی نہیں۔ بارات بھی آ ہی گئی۔ دراصل میری بڑی بیٹی کا بی پی بہت لو تھا۔ سارے چھوٹے بہن بھائیوں کی جان اٹکی ہے اپنی آپا میں۔ جب تک اس کی طبیعت نہیں سنبھلی کوئی پاس سے ہلا تک نہیں۔ شاہجہاں خاتون نے تاخیر سے آنے کی وجہ بتائی۔ صدیقہ ممانی متانت سے سہلاتی رہیں۔ اصل قصے سے تو وہ واقف ہو چکی تھی مگر اس کا ذکر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ آپ نے مہندی والے سٹیج پہ ہی آج دلہا دلہن کو بٹھانے کا انتظام کر رکھا ہے؟ آتے ہی اعتراض شروع۔ سٹیج وہی ہے مگر آرائش مختلف ہے۔ کل تو پیلے اور سلور پیڑھے اور جھولا تھا، آج میرون صوفہ ہے، گولڈن کوشنز، کارپٹ بھی نیا ڈالا گیا ہے، فلاور ارینجمنٹ بھی مختلف ہے، کل موتی اور گیندے کے پھول تھے، آج گلاب کی آرائش ہے۔ منیب کی بیوی نے وضاحت کی۔ آج کل تو دلہا دلہن کے بیٹھنے کے لیے ایسے شاہکار سٹیج ڈیزائن کروائے جاتے ہیں۔ مووی بھی بہت اچھی بنتی ہے، کوئی مور پنکھ کے جیسا تو کوئی تخت شاہی جیسا۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگی، ہیٹر بھی بہت دور دور رکھوائے ہیں، خاصی ٹھنڈ ہے بلکہ اب تو اوس بھی گر رہی ہے۔ ناک چڑھا کے ایک اور خامی کی جانب نشاندہی کرائی گئی۔ آپ یہاں بیٹھیے، ہیٹر مزید نزدیک کر دیتی ہوں۔ صدیقہ ممانی کی بڑی بہو نے ان کی رہنمائی اگلی نشستوں تک کی۔ وہ روحی کی بنسبت قدرے بامروت اور سمجھدار تھی، کم از کم ایسے مواقع پہ دنیا داری کی خاطر ہی صحیح مگر بڑی بہو ہونے کا رول کامیابی سے ادا کر لیتی تھی۔ شاہجہاں خاتون اپنی قریبی عزیز خواتین اور بیٹیوں کی ہمراہی میں شان سے گردن اکڑائے سب سے اگلی رو میں رکھے گولڈن اور میرون صوفے پہ براجمان ہو گئیں۔ آپ کی دیورانی عزیزہ بیگم نظر نہیں آ رہی؟ صدیقہ ممانی نے فردن سب باراتی خواتین سے علیگ کرنے کے بعد دریافت کیا۔ ان کی شوگر بہت ہائی ہے۔ شاہجہاں خاتون کے کچھ کہنے سے پہلے ہی ان کی چھوٹی بیٹی نے فوراً کہہ دیا۔ وہ سوالیہ نظروں سے بیٹی کو دیکھنے لگیں۔ جواب ان کا ہاتھ دبا کر خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ صدیقہ ممانی سمجھ گئیں کہ جس طرح ان کی بڑی صاحبزادی کا بی پی لو ہوا ہے ایسے ہی دلہا کی چچی کی شوگر بھی ہائی ہو گئی ہوگی۔ انہوں نے اصل صورتحال کا اندازہ لگانے کے لیے ملکہ کی جانب رخ کیا اور انہیں قطعاً مایوسی نہیں ہوئی۔ وہ چکن کارن سوپ کی سپ لیتے ہوئے ساری تفصیل بتا گئی۔ آنٹی، شاہجہاں کے دیور اور دیورانی کو شکایت تھی کہ کل مہندی لے جاتے ہوئے ان کی بیٹیوں کو پیچھے پیچھے رکھا گیا، حالانکہ وہ دلہا کی چچا زاد بہنیں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں ننیالی کزنز کو زیادہ اہمیت دی گئی۔ ہر طرف وہی چھائی ہوئی تھی۔ مہندی کے سب سے زیادہ سجے ہوئے اور بڑے تھال بھی انہیں ہی تھمائے گئے، جبکہ ان کی بیٹیوں کے حصے میں ذرا سی پیالی آئی جس میں تو بڑا سی مہندی در کے اوپر روپے والی ٹیڑھی موم بتی رکھی ہوئی تھی۔ کل کی بے عزتی کے ازالے کے لیے انہوں نے شرط رکھ دی کہ آج وہ اسی صورت میں بارات میں شرکت کریں گے کہ اگر ان کے بڑے بھائی اور بھابھی انہیں منانے اور معذرت کرنے آئیں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ دلہا کا شہبالہ ان کا سب سے چھوٹا بیٹا بنے گا۔ شاہجہاں آنٹی کے شاہانہ مزاج کا تو پتہ ہے آپ کو۔ ان کی جوتی کو پرواہ ہے کہ وہ آئیں یا نہ آئیں، اور بھلا اپنے نواسے کے ہوتے وہ کیوں اس کوڈو کو شہبالہ بنانے لگی جو 19 سال کا ہونے کو ہے مگر اپنے 4 فٹے قد کی وجہ سے بچہ کہلائے پھرتا ہے؟ مگر ان کے شوہر کو دنیا کی پرواہ تھی، اس لیے ہاتھ پیر جوڑ کے کسی طرح بھائی کو ساتھ آنے پہ رضامند کر لیا۔ اس کے بیوی بچے البتہ اکڑے بیٹھے ہیں۔ مجھے تو ہول اٹھ رہے ہیں، کیسے فتنہ لوگوں میں لڑکی دے رہی ہوں۔ وہ ہاتھ ملنے لگی۔ اس کے لیے یہ سب کوئی نئی بات تھوڑی ہے، منہ پھٹ قدسیہ نے جتاتے ہوئے کہا۔ اس کی ملکہ سے خاصی دوستی تھی، اسی لیے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ اچھا ہے نا، غیرت محسوس نہیں کرے گی، سسرال میں بھی اپنے گھر جیسا۔ سنا ہے یہ روٹنے منانے والی رسم ان کے ہاں بھی بڑی عقیدت سے منائی جاتی ہے۔ تصدق نے اپنے چچا سسر سے مذاقت کہا۔ ڈرامے ہیں نیرے، انہیں دیکھو ذرا، رفاقت بھائی صاحب کو
کیسے آگے بڑھ بڑھ کے شریک ہو رہے ہیں۔ کل بھائی جان کو ان کے آگے باقاعدہ ہاتھ جوڑنے پڑے تھے، اور یہ رحیلہ کا میاں کیسا چہیتا بنا پھر رہا ہے۔ کل اسے خیال نہیں آیا کہ فاخرہ اس کی سالی نہیں، خالہ زاد بہن بھی ہے، اور یہ بھابھی کا بہنوئی تمہارا خالو سسر۔ اس سے زیادہ نامعقول شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ کیا اسے روٹ کر بیٹھنے کا اس سے بکواس بہانہ اور نہیں ملا؟ فضول شخص، جس بیٹے کی شادی 5 سال پہلے کر چکا ہے اور جس کے 3 بچے ہیں، اس کے رشتے سے 6 سال پہلے کیے جانے والے انکار کو اس نے اب دل پہ لیا ہے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، گلے شکوے اپنی جگہ، مگر کسی کی خوشی کے موقع پر رنگ میں بھنگ ڈالنا تو بہت گری ہوئی حرکت ہے۔ تصدق نے تائید کی، بلکہ میں تو کہتا ہوں ایک لحاظ سے گناہ ہے۔ یعنی ایک شخص خوش ہے، اپنی اولاد کے گھر کے بس جانے پہ مسرور ہے، مگر آپ بیچ میں اپنی پسوری ڈال کے اسے ڈھنگ سے خوش ہونے کا موقع بھی نہ دیں۔ آپ بھی تو ہیں چچا جان۔ سنا ہے پچھلے دنوں آپ کی بھی ابو امی سے کچھ گرما گرمی ہو گئی تھی کہ انہوں نے فاخرہ کا رشتہ تقریباً طے ہو جانے کے بعد آپ کو لڑکے سے ملوایا، لیکن آپ نے بھائی سے گلہ کرنے کے باوجود خوشی میں بھرپور طریقے سے شرکت کی۔ ہاں تو کیوں نہ کرتا؟ فاخرہ میری اپنی بیٹی ہے، میرا بھائی کا خون، میرے خاندان کی عزت۔ اس کی رخصتی پہ کیا میں کسی کے ساتھ پیر جوڑنے کے بعد دعائیں دینے آؤں گا؟ ٹھیک ہے، بھابھی جان نے میرے ساتھ زیادتی کی، اکیلے ہی سب معاملات نپٹا لیے، مجھے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکا، لیکن ایسے موقع پر ڈٹائی دکھانا مناسب نہیں۔ میرے خیال میں تو بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، بیٹے کے کام میں ایسے نحوست پھیلانا مناسب نہیں۔ کتنے اچھے ہیں آپ کے چچا جان۔ وہ ان کی اعلیٰ ظرفی سے متاثر ہو گیا۔ یہ لوگ کیا زیادہ عزت والے ہیں؟ کیا میری انا مجروح نہیں ہوئی تھی؟ مگر میں نے صبر کیا ہے، مصلحتاً ہی صحیح مگر کیا تو ہے۔ میں مناسب وقت کے انتظار میں ہوں، اپنی ذلت بھولا نہیں۔ ہاں، بھائی جان کا شعیب بھی تو ہے، اور 2-2.5 سال میں اس کو بھی تو ٹھکانے لگانا ہے۔ ساری کسر اس بار نکالوں گا۔ یہ تو فاخرہ کی بات تھی، اور میں نے بتایا ہے نا کہ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں۔ جی جی بالکل بجا ارشاد۔ ان کا عجیب و غریب فلسفہ تصدق کی سمجھ میں تو نہیں آیا، مگر عافیت اس میں تھی کہ سر دھنتا رہے۔ اس ساری گفتگو سے فیض یاب ہونے کے بعد مقبول احمد صاحب کا سب سے چھوٹا بیٹا شعیب احمد حیران و پریشان اپنے یاروں دوستوں کے ٹولے کی جانب آیا۔ عجیب دنیا ہے بھائی، عجیب لوگ ہیں، عجیب گورکھ دھندا ہے۔ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر ان سب بے فکرے کھلنڈرے نوجوانوں نے بدمزگی سے اسے دیکھا۔ او عجیب، بلکہ عجیب و غریب بندے، ہوا کیا ہے؟ یار، میری سمجھ میں یہ اپنائیت بھرے رشتے نہیں آ رہے۔ سنا ہے گلہ ان سے ہوتا ہے جو اپنے ہوں، یا یہ کہ اپنا مارے بھی تو چھاؤں میں پھینکتا ہے، مگر یار یہ اپنا مارتا کیوں ہے؟ لگتا ہے بہن کی شادی میں تمہارے ذمے سب سے زیادہ کام لگائے تھے، جب ہی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ ایک نے بات ہنسی میں اڑائی، مگر نوروز قدرے سمجھدار تھا اور حال ہی میں شدہ ہونے کا خطاب بھی حاصل کر چکا تھا، یعنی بیوی اور سسرال والا ہو گیا تھا۔ اس لحاظ سے اس ٹولے میں سب سے سینئر تھا، وہ بھانپ گیا۔ تم شاید رشتہ داروں عزیزوں کے رویے سے گھبرا گئے ہو۔ یار، ہر کسی کا خوشی میں شریک ہونے کا سٹائل الگ ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں شریک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا نوٹس لیا جائے، اور اس کے لیے یہ کچھ بھی کر گزرتے ہیں۔ بعض اوقات تو سخت نامعقول حرکتیں کر گزرتے ہیں، جیسے یہ جدا جدا کر ناراض ہونے والی عادت جو اب رسم کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ کبھی لڑکے کا چچا اکڑ گیا کہ اسے بارات کے استقبال کے وقت ہار نہیں ڈالا گیا، کبھی دودھ پلائی کی رسم پہ سالیاں روٹھ گئیں، کبھی لڑکی کی پھپھو ناراض ہو گئیں کہ ان کی لڑکیوں کے بھی ایسے ہی لہنگے کیوں نہیں بنوائے گئے جیسے انہوں نے اپنی لڑکیوں کے بنائے، اور کبھی تو سگی بیٹی تک ماں باپ سے لڑ پڑتی ہے کہ چھوٹی کو جہیز میں CD پلیئر ملا ہے، اسے VCR کیوں دیا گیا تھا؟ اب کون اسے سمجھائے کہ بی 15 سال پہلے CD پلیئر کہاں تھا، اور تھا بھی تو اتنا عام تو نہیں تھا۔ اس وقت کے لحاظ سے VCR بھی غنیمت سمجھو۔ لیکن نوروز بھائی،
بعض لوگ دیکھا دیکھی بھی تو ناراض ہوتے ہیں، جیسے کہ مہندی اور بارات میں ٹسے سے شرکت کر لی، ولیمے پہ یہ سوچ کر گھر بیٹھ گئے کہ سب تو اپنے منوا چکے، ہم کیا بالکل ہی گئے گزرے ہیں۔ یار تم نے وہ گیت تو سنا ہوگا، مہندی تا سجدی، درست مثال دی، مہندی تا سجدی جے نچے منڈے دا بھائی، اور بھائی اٹھ کے ناچنے لگ جاتا ہے۔ اگلا بول گایا جاتا ہے، مہندی تا سجدی جے نچے منڈے دا تایا، اب ناچنے کی باری تائی کی ہوتی ہے۔ اسی طرح باری باری نام لے کر خالہ، بھابھی اور پھپھیوں کو شریک کیا جاتا ہے۔ بس یہ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے، ہر کوئی خود کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے کسی سے پیچھے نہیں رہتا۔ پھر تو یہ گیت بدل دینا چاہیے، مہندی تا سجدی جب ہر کوئی ڈالے لپوڑی۔ اس ساری ڈسکشن سے دور خواتین تنقیدی نظروں سے بری دیکھ رہی تھی، جو دلہا کی بہن، بڑی بھابھی اور خالہ سٹیج پر چڑھ کے دکھا رہی تھی۔ ہینگرز میں لگے کامدار ملبوسات، چھوٹے ملبوسات، جوتے، پرس اور کاسمیٹکس کی چیزیں سارے پنڈال میں گھما گھما کے لہرا لہرا کے دکھائی جا رہی تھی۔ توپا حد ہے چھچور پن کی، بس ٹھیک ہے بری بنا دی، دستور ہے بنانی پڑتی ہے، ایسے اوچھوں کی طرح بازو اونچے کر کر کے دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ بھابھی زبیدہ نے نخوت سے کہا۔ افسر خاتون جو پہلے ہی ان سے چڑی بیٹھی تھی فوراً یاد دلانے لگی، اپنے بھائی کی شادی میں تو بھابھی آپ نے بازو ہی نہیں ایڑیاں اچکا اچکا کے بری دکھائی دی، اور وہ چیزیں بھی مردوں کی موجودگی میں لہرا دی تھیں، جنہیں دیکھ کر ساری عورتیں شرم کے مارے کٹ کے رہ گئی تھیں۔ مجبوری ہے، لڑکی والوں کی فرمائش تھی کہ لڑکی کے آنے والی بری ان کی ساری برادری کے سامنے دکھائی جائے۔ دراصل ان کے خاندان کی کوئی لڑکی اب تک ایسے اچھے کھاتے پیتے گھرانے میں نہیں بیائی گئی تھی۔ وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو جلانا چاہتے تھے، ہم نے بھی ان کی معصوم سی خواہش کا احترام کیا۔ اللہ رے معصومیت! تو سیکھ کی والدہ نے ہنکارا بھرا دکشنتا کہنے لگی، امی معصومیت نہیں، جہالت ہے یہ، بھائی لوگ ایسی فرسودہ رسموں کو نہیں مانتے، ہم نے تو سیکھ بھائی کی بری ایسے نمائش کر کے نہیں دکھائی۔ یہ بیٹی ہے مرجانہ بھابھی، بے شک پوچھ لیں۔ مرجانہ صرف اس کی طرف دیکھ کے مسکرا دی، البتہ قدسیہ جسے ہر معاملے میں ٹپکنے کا شوق تھا پاس نہ رہ سکی۔ اچھا کیا جو نہ دکھائی، سنا ہے خالہ نے اپنے ولیمے تک کا گرارا ٹانگ کر بری میں رکھ دیا تھا، اور بھی سالوں پرانی ساڑیاں باہر دکھا رہی تھی۔ اب تم لوگ سرے عام بری دکھا دیتے تو سب پہچان نہ جاتے کہ وہ ملبوسات تو آپ لوگ کئی سالوں تک متواتر استعمال کرتے رہے ہیں۔ آئے ہائے لڑکی، زبان ہے دو دھاری تلوار، تمہاری ساس نے تمہیں بے مہار اسی لیے چھوڑا ہوا ہے کہ ہر جگہ سینگ مارتی بھی رہو۔ تو سیکھ کی والدہ یعنی دلہن کی چچی، ویسے ہی قدسیہ کی ساس یعنی شمائلہ کی ماں جو دلہن کی پھپھی بھی تھیں، سے کھار کھائے بیٹھی تھی۔ سو قدسیہ کی ساری صلاحیتوں کا سہرا اپنی اسی نند کے سر باندھ دیا۔ دلہا آ گیا، دلہا آ گیا، اچانک اٹھے اس شور و گل نے اسے تازہ برپا فساد کو دبا دیا۔ نکاح چوک کے پہلے ہو چکا تھا، اس لیے بارات آنے کے کچھ دیر بعد ہی دلہا کو سٹیج پہ دلہن کے برابر بٹھا دیا گیا۔ تمام نظریں اس جوڑے کا تفصیلی معائنہ کر رہی تھی، ساتھ میں بے لاگ تبصرہ جاری تھا۔ لڑکی والوں کی طرف سے جو تبصرے کیے جا رہے تھے، وہ لڑکے والوں کی طرف کے لوگوں سے دیے جانے والے ریمارکس سے قطعاً مختلف تھے۔ لو، ایک اور لڑکی نپٹا دی شاہجہاں بھابھی نے، پتہ نہیں انہیں ایسے سیدھے لوگ کہاں سے مل جاتے ہیں۔ لڑکیاں بیانی ہوں تو مٹی کے مادھو داماد ڈھونڈ لاتی ہیں، بہویں بھی چھان پٹک کے گونگی بہری لے آتی ہیں، ورنہ ذرا اچھے گھرانے کی لڑکی ہو، چوکھٹا بھی ٹھیک ٹھاک ہو اور جہیز بھی ٹرک بھر کے لائے تو کہاں یوں دب کے رہتی ہے۔ یہ تو ان کی قسمت ہے، میری تو حسرت ہی رہی کہ کبھی ان پہ کوئی سوا سیر آتے بھی دیکھوں۔ یہ تھی شاہجہاں خاتون کے عزیز رشتہ داروں کی متفقہ رائے، جبکہ صدیقہ ممانی کے عزیز و اقارب کا نقطۂ نظر کچھ یوں تھا، ایسی حور پری بھی نہیں مقبول بھابھی کی لڑکیاں، پھر ایسے ہیرا لڑکے کیسے مل جاتے ہیں انہیں؟ صورت شکل کے بھی ٹھیک کماؤ جیب بھر کے، اب یہی دیکھ لو، فاقرہ دلہا سے قد میں کتنی کم ہے، اور ہے بھی انٹر پاس۔
وہ بھی پتہ نہیں کہ پاس کیا بھی ہے یا نہیں۔ صرف اتنا علم ہے کہ ایک بار انٹر کا امتحان ضرور دیا ہے اور لڑکا انجینئر ہے۔ ایک ہماری لڑکیاں ہیں معقول رشتوں کے انتظار میں گھر بیٹھی ہیں۔ سچ ہے بھائی، پیسہ بولتا ہے۔ سنا ہے 1 لاکھ کا تو صرف بیڈ روم کا فرنیچر آیا ہے، باقی الیکٹرک کی چیزیں بے شمار ہیں، حتیٰ کہ کمپیوٹر اور سپلٹ بھی ہیں۔ ایسے میں کیوں نہ رشتے برسے؟ ہر طرف سے سرد آہوں اور دل جلے فکروں کی سنگ باری ہو رہی تھی، اور سٹیج پہ اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے والا وہ جوڑا بیٹھا تھا جسے اس موقع پر پرخلوص دعاؤں اور نیک تمناؤں کی اشد ضرورت تھی۔ بھائی، میں دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں۔ دلہا نے سالیوں کی طرف سے پیش کیا گیا دودھ کا گلاس ہاتھ سے پرے کر دیا، اور تب ان لڑکیوں پہ کھلا کہ دلہا کی زبان میں ہلکی سی تتلاہٹ تھی۔ سب حیرت سے خاموش ہو گئی۔ ندا سب سے پہلے اس صدمے سے باہر آئی۔ تو پھر دودھ پیتے بچوں کی طرح بول کیوں رہے ہیں؟ شاید اسے گمان گزرا تھا کہ دلہا میاں شرارتاً ایسا کر رہے ہیں، مگر دلہا کے چہرے پر بدلتے رنگ باور کرا گئے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ دلہا سے چھیڑخانی کرنے اور کھٹے میٹھے فکروں کا تبادلہ کرنے کے ارمان لیے سٹیج پہ چڑھی لڑکیاں دل محسوس کے رہ گئیں، لیکن پیچھے کھڑے لڑکوں نے انہیں مایوس ہونے کا موقع نہ دیا اور دلہا کو خاموش کرا کر خود میدان میں اترے۔ آپ کو مانگنے کی بڑی پریکٹس ہے، اور آپ کو مانگنے پہ بگلے جھانکنے کی؟ ترکی بترکی جواب ملا۔ ہم بگلے نہیں جھانکا کرتے، جیبیں جھاڑ دیا کرتے ہیں۔ دلہا کے ایک کزن نے کالر درست کیے۔ تو جھاڑیے، برسوں سے جمی گرد کے ساتھ ساتھ شاید ایک آدھ سکہ چھن سے گر جائے۔ جی ہاں، سونے کا سکہ، اور آپ جیسی فقیرنیاں اچک کر بھاگتی بنے۔ کچھ زیادہ ہی بدتمیزی پر اتر آیا۔ زبان سنبھال کے بات کیجیے۔ فقیرنی کسے کہا ہے؟ اوہ سوری، غلطی ہو گئی، فقیرنی کہہ دیا۔ کہنا تو ڈاکو حسینہ چاہتا تھا۔ بھیا، ڈاکو لٹیروں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہوگا، ہمارا نہیں۔ فرزانہ نے دخل دیا۔ ہیں؟ یہ کس نے مجھے بھیا کہا؟ اس کو غش آنے لگا۔ ساتھ کھڑے نے سہارا دیا اور تسلی بھی۔ یہ جو باجی کھڑی ہیں، انہوں نے کہا، یہ والی جو اپنے بیٹے کو گود میں اٹھائے کھڑی ہیں؟ اچھا یہ ضرور کہیں 100 بار کہیں۔ بھیا بھیا، وہ سب کورس میں چلانے لگی۔ اوہو بھائی، کیا شور مچا رکھا ہے؟ اچھی بھلی مووی بن رہی ہے، اس پہ جم گٹا سا بنا کے رکھ دیا ہے۔ عجیب لڑکیاں ہیں، اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اے میاں، کچھ دینا ہے تو دے کر فارغ کرو۔ بڑی آپا نے دلہا کو ٹھوکا دیا۔ وہ سب احتجاجاً چیخ اٹھی۔ آپ کیسے بات کر رہی ہیں؟ ہم کیا خیرات لینے آئے ہیں؟ فرزانہ بڑی تھی اور شادی شدہ بھی، موقع کی نزاکت بھانپ کر بہنوں اور کزنز کو دھیرج سے کام لینے کی تلقین کی۔ ادھر سے دلہا کے بہنوئی نے معاملہ سنبھالا، لیکن دلہا کا ہاتھ جیب تک جانے اور پھر باہر نکلنے کے بعد اس کی چھوٹی دونوں بہنوں کے دبے دبے طنز شروع ہو گئے۔ واہ، سالیوں کے لیے کتنا دل گردہ ہے ہمارے بھائی کا، بہنوں کے لیے کبھی اتنی جلدی جیب میں ہاتھ نہیں ڈالا۔ آپا، خوشی کا موتا بریکٹ موقع ہے، ذرا پپ بریکٹ چپ کر جائیں۔ بیچارے کو پھر بولنا پڑا، مگر سالیوں نے اس بار ہنسنے یا فکرہ اچھالنے سے گریز کیا۔ نظریں جیجا جی کے ہاتھ میں دبے ہزار کے کئی نوٹوں پر جمی تھی، جو ہرگز توتلے نہیں تھے۔ کھانا لگتے ہی بھگدڑ مچ گئی۔ وقت بھی تو خاصا ہو گیا تھا، 12 بجے کے بعد بارات آئی۔ 1.5 گھنٹہ ملنے ملانے مووی بنانے میں لگ گیا۔ ابھی تو بہت سے رشتہ داروں کی مووی بننا باقی تھی، مگر شاہجہاں خاتون کے لاکھ سمجھانے کے باوجود ان کے میاں نے سمدھی سے کھانا لگوانے کی فرمائش کر دی۔ ابھی تو سلامیاں دی جا رہی ہیں، جب تک کھانا نہ لگتا لوگ ہلنے والے نہیں تھے، اور ایک دوسرے کی شرما شرمی سلامی بھی سب کو دینا پڑتی۔ کھانا کھاتے ہی سب کھسکنے کی کریں گے۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، کتنی عورتوں کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک سے بلک رہے ہیں، نیند سے بےحال ہو رہے ہیں، اوپر سے سردی کی رات، اوپن ایئر بیٹھنے کا انتظام۔ یہ بھی تمہاری ضد تھی، ورنہ مقبول احمد صاحب 5 سٹار میرج ہال کا بندوبست کرنے پہ تیار تھے۔ اگرچہ شامیانے لگے ہیں، ہیٹر جل رہے ہیں، مگر سردی تو ہے نا۔ وہ منہ بنا کے خاموش ہو رہی۔ بھوک تو انہیں بھی لگ رہی تھی۔ دوسرے شہروں سے کئی مہمان شادی میں شرکت کے گھر سے آ کر رہ رہے تھے۔ اتنے لوگوں کا کھانا تو پک نہیں سکتا تھا۔ کل مہندی پہ مقبول احمد صاحب کا کھانا بچ گیا، انہوں نے اشاروں میں جتایا اور انہوں نے 2 دیگیں بھری ہوئی ساتھ کر دی۔ وہی گرم کر کے گھر آئے مہمانوں کو کھلائی گئی۔ خود ان کا اپنا دل نہیں مانا رات کا باسی سالن کھانے کو، اس لیے فروٹ
کھا کے گزارا کیا۔ اب باربیکیو کی اشتہا انگیز مہک بے قابو کر رہی تھی۔ ہائے اماں، ذرا دیکھنا خالہ کو، کیسے بڑھ بڑھ کے افسر ممانی کی پلیٹ میں لیگ پیس ڈالے جا رہے ہیں۔ رخشندہ نے حلیمہ خالہ کو بدستور بھابھی کی چاپلوسی میں مصروف دیکھ کر ماں کو ٹھوکا دیا۔ ہاں دیکھ رہی ہوں، ساری ٹانگیں اس افسر کی پلیٹ میں جمع ہیں، اور اس حلیمہ نافرمان کے دانت تب اندر جائیں گے جب یہ افسری ایسی ہی ایک ٹانگ اسے رسید کرے گی، اپنے لڑکوں کے میکے سے بیویاں لا کر۔ مجھے تو کچھ اور لگ رہا ہے، آپ نے نوٹ کیا؟ نازیہ اور شازیہ کب سے رضا اور ضیاء کے آگے پیچھے پھر رہی ہیں۔ ضرور خالہ نے راتوں رات پٹی پڑھائی ہوگی، ورنہ کل تک تو تاری کا دم پڑتی تھیں دونوں کلوٹیاں۔ تفگر، سارا منہ کا ذائقہ خراب کر دیا تو نے۔ ذرا وہ پیٹے کا حلوہ تو لانا پیٹ بھر کے۔ میٹھا سب سے بعد میں کھائیں گے اماں، پہلے یہ تکے اور لاتی ہوں، گرما گرم سیخ سے اترے ہیں۔ گرما گرم سیخ تو مرجانی کے سینے میں اتارنے کو دل کر رہا ہے۔ ذرا دیکھ تو کیسے قدسیہ کینچی کے ساتھ گھل مل رہی ہے، جو بندہ میرے خلاف ہو وہ اسے بڑا بھاتا ہے۔ تکے لینے گئے رخشندہ وہاں ایک نیا تماشا دیکھ کر کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ افسر ممانی کی شارجہ والی بھابھی زبیدہ ایک باراتی خاتون سے جھگڑ رہی تھی۔ کیا ہوا؟ تفصیلی بیان سننا ہو اور آنکھوں دیکھے کا مزہ لینا ہو تو ملکہ بھابھی سے رجوع کرنا چاہیے۔ انہوں نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ آج کل کی لڑکیوں کے حد سے بڑے فیشن اور آزاد خیالی پہ بے لاگ تبصرے ہو رہے تھے۔ بھابھی زبیدہ اپنے فورن ہونے کے زام میں قریبی رشتہ دار خواتین کو تو منہ لگاتی نہیں، ان خاتون سے بیٹھی گفتگو فرما رہی تھی جو دلہا کی تائی لگتی ہیں اور ماشاءاللہ خصوصیات ساری تمہاری والدہ والی پائی جاتی ہیں، یعنی دو ٹوک انداز، بے رحم تبصرے اور لگی لپٹی نہ رکھنا وغیرہ۔ جب تک وہ فنکشن پہ موجود ہر لڑکے کے بکیے ادھیڑتی رہیں، بھابھی زبیدہ ہاں میں ہاں ملاتی رہیں، اور جب توپ کے دہانے ان کی لڑکیوں کی طرف مڑے تو یہ صورتحال بنی۔ ہاں سچ کہہ رہی ہوں، وہ منجلی والی کا ٹراؤزر فنکشن میں موجود ہر لڑکی کے ٹراؤزر سے اونچا ہے، اور وہ چھوٹی والی کی قمیض بھی اتنی بھی کم لمبائی لیے ہوئے ہے، تو کیا ان خاتون کا علم نہ تھا کہ وہ انہی کی صاحبزادیوں کے بارے میں گلفشانیاں کر رہی تھی؟ لو بھلا انہیں کیا پتا۔ خیر بھابھی زبیدہ نے ان کی ایسی تیسی کر کے رکھ دی۔ توبہ توبہ، میں بھرپائی ایسے فسادی لوگوں کو بلا کر اس زبیدہ کو ذرا دھیان نہیں کہ وہ لڑکی والوں کی طرف سے ہے۔ اس عورت کی وجہ سے کل بھی ہنگامہ ہوتے ہوتے رہ گیا، آج بھی تماشا کھڑا کر دیا ہے۔ صدیقہ ممانی بمشکل صلح صفائی کرانے کے بعد کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی۔ اسپیکرز جن سے کانٹا لگا اور کلیوں کا چمن بج رہے تھے اچانک بابل کی دعائیں لیتی جا الاپنے لگے۔ شادی کے ڈرامے کا لاسٹ ایکٹ چل رہا تھا، یعنی رخصتی۔ فاخرہ امی ابو کے سینے سے لگی دھاڑے مار رہی تھی۔ فرزانہ اور رحیلہ اپنے آنسو پوچھتی اس کے کانوں میں سرگوشیاں کر رہی تھی۔ بس کرو، میک اپ خراب ہو جائے گا، اس قدر تو محاسے ہیں تیرے منہ پہ۔ پارلر والی نے عام ریٹ سے دگنے پیسے وصولے ہیں برائڈل میک اپ کے، رو رو کے برباد نہ کرو۔ آپا، اس نے بھی ہچکیوں کے درمیان سرگوشی کی، میک اپ واٹر پروف ہے۔ صدیقہ ممانی پچھاڑیں کھا رہی تھی اور باقی سب عورتیں حیرت سے ان کے بین دیکھ رہی تھی۔ ہائے ہائے، یہ صدیقہ کو کیا ہوا؟ پہلی دو بیٹیاں بھی بیائی ہیں اس نے، اس طرح زمین پہ لیٹ لیٹ کر تو کبھی نہیں روئی۔ کسی نے کہا پہلی دونوں شادیوں پہ مووی بھی تو نہیں بنی تھی، ظاہر ہے کہ یہ تجزیہ ماں سوائے قدسیہ بھابھی کے اور کون پیش کر سکتا تھا۔ بیٹی ودا کرتے سمے دل تو بھر آتا ہے، بلکہ میں کہتی ہوں کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، مگر رونے کے بھی کوئی آداب ہوتے ہیں۔ ہر موقع پہ رونے کا ایک الگ اور مختلف طریقہ کار ہے۔ یہ تو اللہ معاف کرے فوتگیوں والا رونا ہے۔ مقبول ماموں کو بھی دیکھیے، جو اللہ کو منظور اور مشیت ایزدی کے آگے کون دم مار سکتا ہے کی تفسیر بنے کھڑے ہیں۔ کسی نے ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے مقبول احمد کی طرف اشارہ کیا۔ منیب، زہیب اور شعیب تینوں بھائی بھی نم آنکھیں لیے چھوٹی اور لاڈلی بہن کو سجی سجائی کار میں بیٹھتے دیکھ رہے تھے۔ بڑی بھابھی ادھر ادھر دیکھتی، کسی کی توجہ اپنی جانب محسوس کر کے فوراً
ساڑی کا پلو آنکھوں پہ رکھ لیتی اور وہ روحی اسے نہ آئی دنیا داری، اس کے تو دانت اندر نہ جا رہے تھے۔ صفدر بیٹا گاڑی تم چلاؤ، شاہجہاں خاتون نے بڑے داماد کو ذمہ داری سونپی۔ یہ مختوم تو ویسے ہی چار چشمی ہے اور یہ مووا ڈرائیور نیند سے دھت ہوا پڑا ہے۔ نعیم کی ڈرائیونگ کا مجھے یوں بھی اعتبار نہیں، ایک تو رات گہری ہو چکی ہے، دوسرا دھند بھی چھائی ہوئی ہے۔ شاباش تم آ جاؤ ڈرائیونگ سیٹ پہ۔ تمام کاریں اور ویگنیں پر ہو چکی تھیں سوائے دلہا کی گاڑی کے، جس کے ڈرائیور کا نسوار کی کمی کی وجہ سے برا حال تھا، اور باہر کھڑے چاروں مردوں میں سے انہیں اپنے اس داماد کو بھی یہ احساس دینے کا خیال آیا، مگر صفدر میاں نے پہلے سے پھولے منہ کو اور زیادہ بلا لیا۔ اب صفدر یاد آیا ہے، تب کسی کو میرا خیال نہیں آیا جب بارات کے نکلتے ہوئے گھوڑے کے آگے بھنگڑے ڈالتے ہوئے مووی بنوائی جا رہی تھی۔ میں اپنے پلے سے پیسے خرچ کر کے پٹاخے لایا، وہی بھوڑتا رہ گیا، اور کسی نے جھوٹے منہ نہیں کہا بھائی جان آئیے آپ بھی بھنگڑا ڈال لیں۔ خاص اس مقصد کے لیے یہ کمالیے کی کھدر کا کرتا اور چیئرمین لٹھے کی شلوار پہنی تھی میں نے۔ بیٹا بھنگڑا لوگ اپنی خوشی میں ڈالتے ہیں، نہ کہ کسی کی دعوت پہ۔ سسر نے ناپسندیدگی سے یہ اعتراض سنا۔ آپ چپ کیجیے، ٹھیک ہی تو کہہ رہا ہے وہ۔ ان کی بیگم نے گھرکا۔ مجھے اپنا بکھیڑوں میں وقت نہ مل سکا تو کسی نے میرے داماد کا خیال تک نہ کیا۔ نہ میرا چاند ناراض نہیں ہوتے۔ چلو شاباش گاڑی چلاؤ، گھر جا کے میں خود بلودے گھر جا کے تمہارا بھنگڑا دیکھوں گی، انہوں نے پچکارا۔ وہ برے برے منہ بناتا اسٹیئرنگ سنبھال رہا تھا۔ فاقرہ کے آنسو بھی خشک ہو چکے تھے، بلکہ آنکھیں سرخی مائل ہو کے خوابناک سی ہو رہی تھیں۔ دلہا گاڑی کے دروازے کے ساتھ لگتا ہوا اسے پیشکش کر رہا تھا۔ آپ ٹھیک ہو کے بیٹھے۔ اس نے ٹھیک ہونے کا ارادہ کرتے ہوئے لہنگا ہلایا ہی تھا کہ دھم سے اس کے برابر شاہجہاں خاتون بیٹھ گئی۔ اس کا دوپٹہ ان کے نیچے اس طرح آیا کہ اس کا سر تک دائیں جانب جھکتا ساس کے کندھے سے جا لگا۔ ہیں دلہن سو گئی کیا؟ بھائی ٹھیک سے بیٹھو، مجھ بڈھی پہ کیوں گری پڑ رہی ہو؟ جی آنٹی وہ میرا دوپٹہ، وہ منمنائی۔ سیاپا وہ بمشکل بھاری بھرکم وجود کو گاڑی میں ٹھوس پائی تھی۔ ایک بار پھر نکلی، دوپٹہ گود میں رکھوایا گیا، پھر سے بیٹھی اور آخر کار گاڑی اپنی منزل پہ رواں ہو گئی۔ چلو جی یہ فرض بھی ادا ہوا، مقبول احمد نے شکر ادا کیا۔ بے شک سب نے تائید کی، اور کیوں نہ کرتے، آخر سب نے اپنے اپنے حصے کے فرائض بڑی خوش دلی سے ادا کیے تھے، اور اس تقریب پرمسرت میں اپنی شرکت سے ہر جانب خوشیاں بکھیرتی تھی۔ ختم شد۔ So میرے عزیز listeners, this was the end of the novel مہندی تا سجتی۔ hope that you like it۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، and don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me, and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you۔ اللہ حافظ۔